बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेकी और बदी की जंग अजल से जारी है। जो लोग अल्लाह की अता पर उसका शुक्र बजा लाने की बजाय उसे अपनी जात का कमाल जानकर गुरूर से गर्दन अकड़ा लेते हैं और जुल्म जबर पर उतर आते हैं, कुदरत जल्द या बदेर उनकी जिंदगी को दूसरों के लिए नमूना इबरत बना देती है। अल्लाह की रस्सी अगर दराज है तो पकड़ इंतहाई दर्दनाक। वो मुनसफे आला जब इंसाफ करता है तो एक एक जर्रे को तोलता है। फिर एक हकीर सी चींटी भी कवियुल जुस्सा हाथी को पछाड़ने के लिए काफी साबित होती है। फिर से हवस के ताने बाने से बुनी गई एक दास्तान दिल खराश, एक जबरदस्त रुसवाई का अहवाल। मलिक साहब की डायरी का एक वर्क, मादे की गर्द में दबा हुआ चश्मे कुशा माजरा। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, उर्दू वॉइस जोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है छाछ का छाला। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। पांच दरियाओं की सरजमीन पंजाब का रिवायती पांचवा मौसम, मौसम बरसात रुखसत हो चुका था और खिजा अपने जोबन पर थी। इस साल सैलाब ने दिल खोल कर तबाहकारी मचाई थी, जिसके आसार अभी तक पूरी तरह मादूम नहीं हुए थे। ताहम दरियाओं की तुगयानी और शोरीदा सरी मानन पड़ गई थी और वो मामूल के मुताबिक बल्कि मामूल से निस्बतन कम रफ्तार से बह रहे थे। इन दिनों मेरी तैनाती कमालिया टोबा टेक सिंह के एक दूर दराज कस्बे में थी। ये कस्बा दरियाए रावी के किनारे पर वाक़ था। दरिया की दूसरी जानिब जिला साहिवाल था। गोया दरियाए रावी इस इलाके में टोबा टेक सिंह और साहिवाल के दरमियान जिलाई सरहद के तौर पर बह रहा था। मेरे कस्बे से दरिया का किनारा तकरीबन निस्फ फरलांग के फासले पर था। एक सुबह मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि दरिया से एक नौजवान औरत की लाश मिली है। मैंने एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए चंद सिपाहियों के साथ फौरन दरिया की जानिब रवाना कर दिया। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैं खुद भी मौके पर पहुंच गया। 9:30 या 9:45 का वक्त था। एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ था। दरिया से बरामद होने वाली जनाना लाश एक चारपाई पर रखी थी और लट्ठे की सफेद चादर से ढकी हुई थी। मैंने लाश का चेहरा देखने के लिए चादर हटाना चाहा तो एएसआई ने कहा, मलिक साहब, लाश अलिफ नंगी है, इसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, फिर बड़ी एहतियात से लाश के मुंह पर से चादर उलट दी। वो एक खूबसूरत औरत का चेहरा था। उसकी उम्र का अंदाजा मैंने 22-23 साल के दरमियान लगाया। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरे के खदो खाल उसे एक पुरकशिश औरत जाहिर करते थे। उसके मुर्दा चेहरे पर अजियत और कर्ब के मिले जुले असरात नक्श होकर रह गए थे। मैंने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया कि उसकी जान बड़ी कसमा पुरसी की हालत में निकली होगी। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में वो बेबसी और लाचारी की इंतहा को छू गई होगी। एएसआई अब्दुल रहमान ने अपना ख्याल जाहिर किया। मलिक साहब, मुझे तो ये खुदकुशी का केस मालूम होता है। हरगिज नहीं, मैंने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अब्दुल रहमान, मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक नहीं कर सकता। दरिया में डूबने के अक्सर वाकयात सामने आते रहते थे, लेकिन उनमें ज्यादातर वो अफराद मौत का शिकार होते थे जो दरिया पर शौकिया नहाने जाते थे। इक्का दुक्का खुदकुशी की वारदातें भी हो जाती थी जिनमें मर्दों की बनिस्बत औरतों की तादाद ज्यादा होती थी, लेकिन मौजूदा मामले में मुतवफ़िया औरत की बरहंगी मुझे किसी और ही जाविये से सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये किसी भी तौर पर खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता था। अब्दुल रहमान ने पूछा, मलिक साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, अब्दुल रहमान, जालिम माँ बाप से आजिज बेजार या ससुराल और शौहरों की सताई हुई नौजवान औरतें यूं बरहनातन खुदकुशी नहीं करती। वो अपनी जान को सुपर्दे मौत करते वक्त बहरहाल लिबास को जिस्म पर ही रहने देती हैं, चाहे वो खुद पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाएं या कुएं में कूद कर जान दें या दरिया में छलांग लगाकर अपने दुखों का मदावा करें। मेरी बात एएसआई की समझ में आ गई। वो इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, मुतवफ़िया के वारसों के बारे में कुछ मालूम हो सका? नहीं जनाब, यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। उसने बताया, लगता है लाश किसी दूसरे इलाके से बहती हुई यहाँ तक पहुंची है। लाश का तफसीली मुआयना जरूरी था, लेकिन जाहिर है मैं इस बरहना औरत का मुआयना नहीं कर सकता था, हालांकि वो अब जिंदा भी नहीं थी।
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد تو ساری صورتحال واضح ہی ہو جانی تھی، تاہم میں نے ابتدائی معلومات کے لیے وہاں جمع ہونے والے افراد میں سے ایک ادھیڑ عمر اور بڑھبار عورت کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے لاش کے سرسری معائنے کے لیے کہا۔ باقی تمام افراد کو میرے حکم پر ASI نے خاصے فاصلے تک ہٹا دیا تھا۔ مذکورہ عورت نے میرے خیالات کی تصدیق کر دی۔ نامعلوم متوفیہ کے پورے بدن پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے، جو معائنہ کرنے والی عورت کے مطابق چٹکیاں کاٹنے کے جیسے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ میں نے خود بھی لاش کی گردن پر ایسے آثار دیکھے تھے جیسے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ موقع پر موجود مختلف لوگوں کو میں نے مردہ عورت کا چہرہ دکھا کر دوبارہ پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلے ASI عبد الرحمن یہ کارروائی کر چکا تھا، لیکن دوسری مرتبہ بھی نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ سب نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس سے ایک بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ عورت اس علاقے کی رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے سرکاری فوٹوگرافر کی مدد سے لاش کے چہرے کی چند تصاویر بنوائیں اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فوراً کمالیہ کے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس مچھیرے کو اپنے پاس بلا لیا جس نے لاش دریا سے نکالی تھی۔ مچھیرے کا نام کرم دین تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے تہبند پر آدھی آستینوں والی بنیان پہن رکھی تھی، سر پر ململ کی پگڑی اور پاؤں میں ایک پرانا سا خصہ تھا۔ وہ اپنی شکل سے انتہائی مسکین اور غریب دکھائی دیتا تھا۔ بستی میں وہ کرمو چاچا کے نام سے مشہور تھا۔ ماہی گیری اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں کرمو چاچا نے بتایا کہ وہ حسب معمول علی صبح جال لے کر مچھلیاں پکڑنے دریا پر پہنچا۔ اس نے مخصوص ٹیکری پر پہنچ کر جال کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چونک اٹھا اور جال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ حیرت اور تعجب نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ دریا کے بالائی حصے کی طرف سے ایک برہنہ انسانی جسم بہتا ہوا اس طرف آ رہا تھا جس ٹیکری پر کرمو کھڑا تھا۔ اس کی وجہ سے دریا کے کنارے پر ایک کٹاؤ سا بن گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ برہنہ جسم اس کٹاؤ میں آ کر ٹیکری کے ساتھ لگ گیا۔ تب کرمو چاچا پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ایک عورت کی برہنہ لاش تھی۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے لاش ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کرمو نے جال کو وہیں چھوڑا اور بھاگم بھاگ اپنی جھگی میں پہنچا۔ وہ اس جھگی میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے ایک سفید چادر اور چارپائی اٹھائی اور فوراً دریا پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے لاش کو دریا سے نکال کر چارپائی پر ڈالا اور چادر سے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد وہ اطلاع دینے تھانے پہنچا تھا۔ وہ لاش کی دریافت کی داستان بیان کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا ذرا مجھے وہ ٹیکری تو دکھاؤ جہاں سے تم نے لاش نکالی تھی۔ تسی آؤ میرے نال، کرمو نے کہا۔ پھر مجھے مطلوبہ مقام پر لے گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں کٹاؤ بنا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، یہاں سے نکالی ہے میں نے یہ زنانی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے دونوں کانوں کا ہاتھ لگائے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، توبہ توبہ، اللہ نے بچا لیا، نہیں تو میں بھی لگا گیا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کہاں لگ گئے تھے؟ اس نے ایک جھرجھری لینے کے بعد بتایا، تھانے دار صاحب میں تو آنکھیں بند کر کے دریا میں اتر گیا تھا۔ اگر اندازے کی غلطی ہو جاتی تو میں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی لگے جانا تھا نا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ وہ برہنہ عورت کو دیکھنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے لاش کی طرف بڑھا تھا اور اسے کندھے پر ڈال کر اندازے سے چلتے ہوئے چارپائی تک پہنچا تھا۔ بعد ازاں آنکھیں بند رکھتے ہوئے اس نے لاش کو اچھی طرح ڈھانک دیا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک نامحرم عورت کا برہنہ بدن دیکھے۔ اس نے ایک نامعلوم عورت کی لاش کو دریا سے نکالنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگایا تھا، اور وہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا جس نے اس بدبخت عورت کی روح خراش حالت سے گزار کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس دوران میں ہمارے ارد گرد قصبے کے درجنوں افراد جمع ہو چکے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ASI چند معتبر افراد کے بیان قلم بند کر چکا تھا۔ باقی ماندہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم تھانے واپس لوٹ آئے۔ اب میرے پیش نظر سب سے اہم معاملہ متوفیہ کی شناخت کا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ ماہی گیر کرم دین نے اسے دریا کے بالائی حصے کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ دریا کے بالائی حصے یعنی مشرق کے سمت میں نزدیکی گاؤں ہمارے قصبے سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس گاؤں کا چودھری ناظم علی میرا پرانا شناسا تھا۔ اگر متوفیہ کا تعلق چودھری ناظم علی کے گاؤں سے تھا پھر تو یہ بات یقینی تھی کہ بدقسمت نامعلوم متوفیہ کو لگ بھگ 5 بجے صبح سپرد دریا کیا گیا ہوگا۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ مچھیرے کرم دین اور کرمو چاچا کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے لاش تقریباً 6 بجے صبح دیکھی تھی۔
ان دنوں دریا کی رفتار 8-10 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں تھی۔ آئندہ روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر چودھری ناظم علی کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہمارے چودھری کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی چودھری کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ اس نے حویلی کے گیٹ پر ہمارا استقبال کیا، پھر بڑی محبت کے ساتھ ہمیں حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں لے گیا۔ ہم آرامدہ صوفوں پر بیٹھ چکے تو چودھری ناظم علی نے کہا، ملک صاحب خیر تو ہے نا؟ آج فوجوں نے میرے پنڈ پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کیا کسی خطرناک ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے چودھری صاحب۔ اچھا جی؟ چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں ایک ملازم صورت ہٹا کٹا نوجوان لسی کا لبالب بھرا ہوا ایک جگ اور 2 کنگ سائز پیتل کے گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر ٹرے کو درمیانی میز پر رکھ کر گلاس میں لسی انڈیلنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ بھی بات جاؤ کمال کرتے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس میں تکلف کی کون سی گل ہے؟ آج اچھا خاصا گرم دن ہے، لسی پانی پیو، اور ہاں آج دوپہر کا کھانا کھائے بنا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میں نے گھر والی کو آپ کے کھانے کا اسپیشل آرڈر دے دیا ہے۔ ادھر حویلی کے باورچی خانے میں دیسی ککڑ بھونے جا رہے ہیں اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، آپ کھانے کے پروگرام کو پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیں، ابھی کے لیے یہ لسی ہی کافی ہے۔ دراصل ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم ایک ضروری تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تفتیش سے کس نے روکا ہے آپ کو ملک صاحب؟ مگر کھانا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا جناب۔ میرے بے حد اصرار پر چودھری نے کھانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ میں نے اور حوالدار بہادر علی نے لسی کے گلاس اٹھا لیے۔ لسی خاصی گاڑی تھی اور سطح پر مکھن تیر رہا تھا۔ ہم نے چودھری کے پرزور اصرار پر 2 گلاس خالص چاٹی کی لسی چڑھائی۔ اس کے بعد چودھری سے استفسار کیا، ہن دسو ملک صاحب آخر کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، چودھری جی میں نے سنا ہے آپ کے پنڈ کی کسی عورت نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے۔ یہ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ چودھری کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، مگر میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب میں تھانے دار ہوں، میرے پاس رنگ برنگے لوگ آتے ہیں، میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں۔ یہ عجیب گل کی ہے تسی، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ابھی پتا کروا لیتے ہیں۔ پھر اس نے بیٹھک سے نکل کر ایک نوعمر ملازم کو آواز دی۔ وہ لڑکا چودھری کے پاس آیا تو اس نے حکمیہ لہجے میں کہا، اوے کاکا چانٹ کے جبرو کو بلا لا۔ وہ واپس بیٹھک میں آیا اور مجھ سے پوچھا، ملک صاحب وہ جھاڑتے کیوں ڈال رہے ہو؟ اصل بات بتاؤ مجھے۔ میں نے اپنی جیب میں سے متوفیہ کی ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ؟ وہ تھوڑی دیر تک تو تصویر کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، یہ کون ہے؟ یہی تو معلوم کرنے ہم یہاں آئے ہیں۔ چودھری نے کہا، میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ہمارے پنڈ کی رہنے والی نہیں ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے بتایا۔ کل صبح ہمیں اس کی لاش ملی تھی، یہ دریا میں بہتے ہوئے ہمارے قصبے تک پہنچی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دریا کا بہاؤ آپ کے پنڈ سے ہمارے قصبے کی جانب ہے۔ اب تو آپ ہماری آمد کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی لاش کو ہمارے پنڈ سے دریا میں پھینکا گیا ہے؟ میں نے امکان کا اظہار کیا ہے چودھری صاحب، مگر آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس واردات کا تعلق ہمارے پنڈ سے ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عورت میرے لیے اجنبی ہے، پھر اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی، مگر پھر بھی میں نے تسلی کے لیے جبرو کو بلوایا ہے، وہ میرا خاص ملازم ہے، اسے پورے پنڈ کی پل پل کی خبر رہتی ہے۔ چلیں اس سے بھی مل لیتے ہیں، میں نے چودھری کے ہاتھ سے تصویر واپس لیتے ہوئے کہا۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب آپ نے جس امکان کا ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ممکن ہے لاش کہیں پیچھے سے ہی بہتی ہوئی آپ تک پہنچی ہو، اور یہ بات بھی ناممکن نہیں کہ آپ ہی کے قصبے میں یہ واردات ہوئی ہو اور تھوڑے فاصلے سے کسی نے لاش کو دریا برد کر دیا ہو۔ میں اپنے قصبے میں مکمل تفتیش کر چکا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ واردات وہاں نہیں ہوئی۔ البتہ آپ کی پہلی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ اگر لاش کو آپ کے گاؤں سے نہیں بہایا گیا تو یہ دریا کے بالائی حصے سے بہتی ہوئی ہمارے قصبے تک پہنچی ہے۔ تو پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ملک صاحب، چودھری ناظم علی نے سوچتے ہوئے کہا۔ دریا کے ساتھ ساتھ مشرق میں آپ کو بہت دور تک جانا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے نکل کر لائل پور میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ساہیوال کا ضلع ہے۔ اس ضلع میں واقع ہڑپا کے نواحی پنڈ بھی دریا سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر واردات دریا کے دوسرے کنارے پر واقع کسی پنڈ میں ہوئی تو آپ کو وہ سارا علاقہ بھی چھاننا پڑے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میرے ذہن میں یہ ساری باتیں پہلے سے ہی موجود ہیں، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہے، آگے آگے دیکھتی ہے ہوتا ہے کیا۔ اسی دوران میں جبرو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے چھلیا اور چال ڈھال سے ویسا ہی دکھائی دیتا تھا جیسا کہ روایتی چودھریوں کے خالص پالتو پٹھو ہوا کرتے ہیں۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی پہلے چودھری کو اور پھر ہمیں سلام کیا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جبرو، پنڈ کی کیا خیر خبر ہے؟ چودھری نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ وہ ادب سے بولا، سب ٹھیک ٹھاک ہے چودھری صاحب۔ پچھلے 2 دنوں میں کتنے لوگ پنڈ میں داخل ہوئے؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ چودھری نے پوچھا، پنڈ کے تمام گھروں میں خیریت تو ہے نا؟ جی جی بالکل خیریت ہے۔ ملک صاحب وہ تصویر تو دکھائیں ذرا، چودھری نے مجھ سے کہا۔ میں نے متوفیہ کی تصویر دوبارہ چودھری کو دے دی۔ اس نے وہ تصویر جبرو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہو؟ جبرو بیٹھک میں ہماری موجودگی سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد جواب دیا، نہیں چودھری صاحب، میں نے اس عورت کو پہلے نہیں دیکھا کبھی، میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ چودھری نے جبرو کے ہاتھ سے تصویر لے لی اور مختصراً اسے گزشتہ روز والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم اب چلتے ہیں۔ اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تو اسے فکر ہی نہ کرو ملک صاحب۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے طور پر بھی آلے دوالے پچھ پرتیت کروں گا۔ چودھری ناظم علی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ہم نے ارد گرد کے 2-4 گاؤں کا دورہ بھی کیا۔ ایک مرتبہ ہم بیڑی میں سوار ہو کر دریا کی دوسری جانب بھی گئے اور دریا کے کنارے واقع دیہات میں لوگوں کو نامعلوم متوفیہ کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں سنگن لینے کی کوشش بھی کی، لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ شام کو ہم تھکے ہارے تھانے واپس آ گئے۔ دوسرے روز میں نے پولیس کے مخبروں کو متوفیہ کی ایک ایک تصویر دے کر ہوشیار کر دیا اور آس پاس کے تمام علاقوں میں ان کا جال پھیلا دیا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی کہ خصوصاً دریا کے دونوں جانب واقع گاؤں دیہاتوں میں سرایت کر جائیں اور ہر غیر معمولی بات پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی خلاف معمول یا خلاف غیر ضروری بات نظر آئے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی لرزہ خیز تھی اور میری توقع کے عین مطابق تھی۔ نامعلوم متوفیہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک روحانی عذاب سے بھی گزارا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ 3 افراد نے اس بدقسمت عورت کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ اس جذباتی اور ذہنی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے جان دے دی تھی۔ ان انسان نما درندوں نے جب اس بدنصیب کے گلے پر تباہ آزمائی کی، اس وقت اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یعنی اس تیرہ بخت کی موت کا سبب گلا گھوٹنے کی وجہ سے سانس کی آمد و شد منقطع ہونا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ غیرت سے مر گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا تعین صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد میری تفتیش میں تیزی آ گئی۔ اس واقعے کے 6 روز بعد میرے ایک مخبر منظور احمد عرف جھورا نے غیر معمولی اطلاع مجھ تک پہنچائی۔ یہ اہم اطلاع ایک ایسے گاؤں کے بارے میں تھی جو لائل پور کی سرحد سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اس گاؤں کا نام فتح پور فرض کر لیتے ہیں۔ دوسرے روز میں نے ASI فدا حسین کو ساتھ لیا اور موضوع فتح پور روانہ ہو گیا۔ مطلوبہ آدمی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس شخص کا نام سخاوت علی تھا۔ اس کی 10 ایکڑ زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سخاوت علی نے ہی کھولا۔ اس وقت دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ وہ اپنے سامنے اجنبی چہروں کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا، پھر پوچھا، جی دسو کی گل ہے؟ میں نے پوچھا، تم سخاوت علی ہو؟ آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میں تو سخاوت علی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ جھورا کے بیان کردہ حلیے کے مطابق تھا۔ میں نے گلا کھنکار کر صاف کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔
فدا حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھ سب انسپیکٹر ہے۔ سخاوت علی پولیس کے ذکر پر ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر کی کوئی بات نہیں سخاوت علی، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ وہ ہراساں لہجے میں بولا، پوچھو جی۔ وہ باتیں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ موقع کی نزاکت کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ جلدی سے بولا، تسی اندر آ جاؤ جناب۔ پھر اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک بیٹھک نما کمرے میں بیٹھ گئے۔ سخاوت علی مخبر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس گھر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سخاوت علی، مجھے پتا چلا ہے 1 ہفتے پہلے تمہارا اپنے پڑوسی بدرالدین اور وردری سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، پھر بولا، کچھ نہ پوچھو سرکار، بڑے کتے گوانڈی ہیں میرے، دن رات اینٹ پتھر کا بیر رہتا ہے۔ ادھر عدالت میں ہمارا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ کیسا مقدمہ سخاوت علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، او جناب، زیاستی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ہیر مچا رکھا ہے، میری زمین پر اپنی دیوار کھڑی کر دی، اسی دیوار کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ASI فدا حسین نے کہا، سخاوت علی، مقدموں کی بات تو ابھی رہنے ہی دیتے ہیں۔ تو ملک ہورا نو بتا، پچھلے ہفتے بدری سے تیرا کس بات پر جھگڑا ہو گیا تھا؟ بات تو کوئی خاص نہیں تھی جناب، بس ایویں ہی منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اس منہ ماری کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے سخاوت علی نے بتایا کہ اس کا پڑوسی بدری اور اس کی بیوی اچھے کردار کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے گھر میں پراسرار افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس سلسلے میں بدری کی ماں نذیرہ بی بی بھی پوری طرح ملوث ہے۔ ان کے گھر میں اکثر نئے نئے مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں جن کو وہ اپنے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ 1 ہفتہ قبل سخاوت علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسی بیٹھک میں بھابھی، یعنی تاش کا ایک کھیل جس میں بازی کے اختتام پر ہارنے والے کھلاڑی کو دیگر شرکائے کھیل بھابھی کا لقب دیتے ہیں اور اس سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں، کھیل رہا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ کھیل اپنے عروج پر تھا کہ انہوں نے بدری کے گھر سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ انہوں نے کھیل روک دیا۔ کھیل میں شریک سخاوت کے دوست غیاث احمد نے کہا، سخاوت، جا کے پتا تو کر یہ زنانی کیوں چیخ رہی ہے۔ سخاوت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہ بابا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پرائے معاملے میں چھال اڑانے کی۔ یہ پرایا معاملہ کیسے ہو گیا سخاوت؟ محمد صادق نے کہا، وہ تیرے گوانڈی ہیں، میں اپنے گوانڈیوں کی طرف سے کان بند کر لیے ہیں۔ کھیل کے چوتھے شریک صابر حسین نے صادق اور غیاث کو سخاوت اور بدری کے مابین جھگڑے سے آگاہ کیا اور انہیں ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کھیل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ صادق نے کہا، تم دونوں کان لپیٹ کر سو جاؤ، مگر ہم تو باہر جا کر ضرور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی صادق اور غیاث گھر سے نکل گئے۔ پھر سخاوت اور صابر کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ صادق کی دستک پر بدری کی ماں نذیرہ نے دروازہ کھولا، پھر بڑے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے؟ ماسی، اندر کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، غیاث احمد نے کہا۔ خیر تو ہے نا؟ اتنی دیر میں نذیرہ کی نظر سخاوت علی پر پڑ گئی، بس پھر تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مرن جوگا مستنڈوں کو لے کر میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اس کا روئے سخن سخاوت علی کی جانب تھا۔ اس حرامی نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ لو ہور دسو، اب راتوں کو اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ میرے سونیا ربا، اس کو جلدی سے چک لے۔ پھر اس نے سخاوت علی کی بیوی اور بچوں کو بے لباس گالیوں میں تولنا شروع کر دیا۔ سخاوت علی کہاں تک برداشت کرتا؟ اتنی دیر میں بدری بھی گھر سے نکل آیا۔ دونوں طرف سے تلخ کلامی اور کوسنوں کا تبادلہ ہوا اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی۔ سخاوت علی کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ سخاوت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، تم لوگوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے وہ بدری کی بیوی کی آواز ہو۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور عورتیں تو ذرا ذرا سی بات پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ مٹی پاؤ جناب اس گلتے، وہ بیزاری سے بولا۔ اوئے، ہم تو مٹھی جھاڑنے آئے ہیں پاگلا، فدا حسین نے اسے کڑے تیوروں سے کھورا۔ اگر تم قانون کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دیں گے۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ میرا کیا قصور ہے جناب، میں تو ایسی آوازیں سننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ وہ تو صادق اور غیاث کی وجہ سے میں بھی باہر نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، ویسے تھانے دار صاحب،
مجھے یقین ہے کہ وہ بدری کی بیوی کی چیخنے کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی نیا ہی پنچھی تھا۔ بدری کی بیوی سغرا کی آواز خاصی بھاری ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہے، جبکہ وہ آواز کسی نوجوان لڑکی کی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، بدری کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب، بدری کے گھر میں اس کی بیوی سغرا اور ماں نذیرہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں رہتا، بس کل 3 بندے ہیں جناب، اس کے علاوہ نئے نئے پنچھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم نے پہلے بھی نئے پنچھی کا ذکر کیا ہے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ بدری کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے؟ بے غیرتی اور بے حیائی کا کام کہیں جناب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ جس رات ہمارا جھگڑا ہوا تھا اس دن میں بدری کے ریڑھے نئی مٹیار کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، پھر دوسرے دن کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ اوئے، تم دوسروں کے ذہن میں جھانکتے رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اے ایس آئی نے اسے دبکا مارا۔ نہیں جناب، میں ایسی نیچ حرکت نہیں کرتا، وہ لجاجت سے بولا۔ وہ تو میں دن میں کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو بدری کے کھلے ہوئے دروازے سے میری نظر اندر چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، سخاوت علی، جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، اسے دوبارہ دیکھ کر پہچان لو گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ میں پہچان لوں گا۔ میں نے جیب سے متوفیہ کی لاش کی تصویر نکال کر سخاوت علی کو دکھائی اور پوچھا، کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ وہ تذبذب کے عالم میں چند لمحے تصویر کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران میں میری نگاہیں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آخر اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بتایا، جناب، یہ لڑکی کچھ اس لڑکی سے ملتی جلتی تو ہے، لیکن بالکل وہ نہیں ہے۔ اے ایس آئی نے ڈانٹ کر کہا، اوئے، کیا اونگی بونگی مار رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، یہ وہ لڑکی ہے یا نہیں؟ مجھے خیال آیا کہ ایک چلتی پھرتی زندہ لڑکی اور اس کی لاش کی تصویر میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ پھر تصویر میں متوفیہ کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، باقی جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے نمایاں چہرے پر بھی موت براجمان تھی، اس لیے ممکن ہے کہ سخاوت علی پہچاننے میں دقت محسوس کر رہا ہو۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، سخاوت علی، تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا تھا، اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ تھوڑی دیر ذہن میں زور دینے کے بعد اس نے مذکورہ لڑکی کے لباس کے بارے میں بتا دیا۔ جناب، اس لڑکی نے اس روز پھول دار سرخ قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی، اس کے گلے میں کالا دوپٹہ تھا اور پاؤں میں اونچی ایڑی والی سینڈل تھی جیسے شہر کی لڑکیاں پہنتی ہیں۔ ہمیں جو لاش ملی تھی اس کے تن پر نہ تو کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی پاؤں میں کوئی جوتی، تاہم میں نے یہ ساری معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد میں نے ایک اہم سوال کیا، سخاوت علی، تمہارے خیال میں اس لڑکی کا قد کتنا ہوگا؟ میری گھر والی سے تو چھوٹا ہی تھا جناب، وہ معصومیت سے بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، اوئے بے وقوفا، ہمیں کیا پتا تمہاری گھر والی کا قد کتنا ہے؟ اسے اپنی حماقت کا ذرا بھی احساس نہ ہوا، کہنے لگا، جناب، میں اپنی گھر والی کو بلاتا ہوں، ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ پھر اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، سریا، ذرا ادھر تو آ۔ اگلے ہی لمحے سخاوت کی بیوی سریا وہاں موجود تھی۔ میرے خیال میں وہ پہلے ہی بیٹھک کے اندرونی دروازے سے لگی کھڑی تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر ہمیں سلام کیا۔ سخاوت علی نے سریا کو شانوں سے چھوتے ہوئے کہا، بس جی، اتنا قد تھا اس لڑکی کا۔ میں نے سریا کے قد کا اندازہ 5.5 فٹ لگایا۔ اس حساب سے مذکورہ لڑکی کا قد لگ بھگ 5 فٹ رہا ہوگا۔ ہمیں دریا سے جو لاش ملی تھی، یہ قد اس پر فٹ بیٹھتا تھا۔ سریا سے تھوڑی دیر کی بات چیت خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ مذکورہ لڑکی کے بارے میں اپنے خاوند سے کچھ زیادہ ہی جانتی تھی۔ سخاوت علی کے بیان کی تصدیق کرنے کے علاوہ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی 2 روز تک بدری کے گھر میں رہی تھی۔ اس دوران میں وہ ایک مرتبہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، یا تو وہ اندر کمروں میں پڑی رہتی تھی یا پھر صحن میں آ جاتی تھی۔ میں نے متوفیہ کی تصویر سریا کو بھی دکھائی۔ اس بارے میں اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تاہم اس نے تجسس کے تحت ایک فطری سوال کیا تھا، تھانے دار صاحب، آپ یہ ساری پچھ پرتیت ہم سے کیوں کر رہے ہیں، اور یہ تصویر والی لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، دراصل ہمارے پاس اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے اور ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، سریا نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، پر تھانے دار صاحب، اس لڑکی نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے اور اس کے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟ میں نے فوراً بات بنا دی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی اسپتال کی تصویر ہے۔ جب یہ تصویر لی گئی تو وہ بہت بیمار تھی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی
لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے دونوں میاں بیوی کو تاکید کی، تم کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرو گے، سمجھ گئے؟ سخاوت علی نے کہا، بے فکر ہو جاؤ جناب، ہم اپنا منہ بند رکھیں گے۔ آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، اگر بند نہیں رکھو گے تو ہمیں منہ بند کروانا بھی آتا ہے، فدا حسین نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ پھر ہم دونوں سخاوت علی کے گھر سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہم نے گاؤں میں گھوم پھر کر بدری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اکثریت کی رائے اس کے بارے میں خراب نکلی۔ یہ بات بدری کو قانون کی نظر میں مشکوک ٹھہراتی تھی۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ہم نے بدری کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا اور ایک پٹ وا کر کے باہر جھانکا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے 29-30 سال لگایا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی ایک اونچی لمبی اور موٹی ماڑی عورت تھی۔ اس نے چست اور بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے گندھے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بڑی نمایاں تھی۔ وہ چہرے سے خاصی کرخت اور تند مزاج دکھائی دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کا قد تھا، جو میرے خیال میں 5 فٹ اور 9-10 انچ رہا ہوگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ ہم چونکہ اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے اس عورت کو چکر دینے کے لیے میں نے فرضی تعارف کرایا۔ نام و مقام میں نے فوراً سوچ لیے تھے۔ میں نے کہا، ہم شاہ چیونا سے آئے ہیں، بدری سے ملنا چاہتے ہیں۔ بدری تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، اس نے تیوریاں چڑھا کر جواب دیا۔ میں اس کی ووٹی ہوں، مجھے بتائیں بدری سے کیا کام ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا نام سغرا ہے نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ہم نے تو تمہیں فوراً پہچان لیا۔ پھر پوچھا، بدری گھر میں نہیں ہے تو تمہاری ساس نذیرہ تو ہوگی؟ ماسی نذیرہ میری ننان کے پاس گئی ہوئی ہے، شاداں، ادھر پیر محل میں رہتی ہے۔ میں نے پوچھا، اور بدری کدھر ہے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جواب دیا، بدری تو صبح سے لائل پور گیا ہوا ہے، ادھر چک جھمرا میں اسے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے کل بھی نہ آئے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے تم گھر میں اکیلی ہو؟ پر آپ کو کیا مطلب جو گھر میں اکیلی ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو جو کام ہے مجھے بتائیں اور چلتے پھرتے نظر آئیں۔ میں نے کہا، کام تو بہت ضروری ہے، بدری گھر میں نہیں ہے تو چلو تمہیں ہی بتا دیتے ہیں، مگر کیا ہم اندر بیٹھ کر آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ نا جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، جو پوچھنا ہے کھڑے کھڑے پوچھ لیں اور اپنا راستہ ناپیں۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تھانے دار؟ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولی، پہلے تو آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا۔ ایسائی نے کہا، نام شامتے مٹی پاؤ بی بی، ملک ہوری جو پوچھے اس کا سیدھا اور کھرا جواب دو۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی، ترش لہجے میں بولی، مجھے اتنا ہی بے وقوف نہ سمجھو، نہ قانون کی وردی نہ پیٹی شیٹی، جعلی پولیس والے بن کر مجھ پر روپ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، ابھی کھپ ڈال کر پورا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ بڑے آئے تھانے دار صاحب۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کہا، جتنی کھپ ڈالنی ہے ڈال لو، میں تمہیں پورے پنڈ کے سامنے گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ میرے لہجے کی خطرناکی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ خاصی سرد و گرم چشیدہ عورت دکھائی دیتی تھی۔ جلدی سے بولی، پر میرا قصور کیا ہے؟ قصور بھی بتا دیں گے، میں نے اپنے لہجے کی سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ 1 ہفتہ پہلے تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی آئی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ ہی سغرا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پاؤں پھنسا کر اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کڑک کر کہا، بی بی، تھانے چل کر تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ 8-10 روز پہلے تمہارے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی، اس کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی۔ اس نے سفید شلوار اور پھولدار سرخ قمیص پہن رکھی تھی، دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ وہ 2 روز تمہارے گھر میں رہی، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ کچھ یاد آیا یا اور تفصیلات بتاؤں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گئی۔ محتاط لہجے میں بولی، اچھا، آپ شاداں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کون شاداں؟ وہیں جی، میری ننان، وہ جلدی سے بولی، جو پیر محل میں رہتی ہے، وہی آئی ہوئی تھی ہمارے گھر تو۔
ماسی نذیرہ بھی اسی کے پاس گئی ہوئی ہے، شاید وہ مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، بیوی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کر کے یقین کر لوں گا، میں اس کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ جیسے چاہے تصدیق کریں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ مضبوط لہجے میں پوچھا، پر آپ شاداں کے بارے میں کیا تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ جب شاداں تمہارے گھر میں تھی تو ایک رات تم لوگوں کا اپنے گوانڈی سخاوت علی سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اس رات تمہارے گھر سے شاداں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسی کمینے نے بتائی ہوں گی۔ وہ ناک بھاؤں چڑھا کر بولی۔ کون کمینہ؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ وہی سخاوت، اور کون؟ اس سے بڑا کمینہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے چاچی تم نے بڑی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ فدا حسین نے لقمہ دیا۔ سغرا اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں یہ خنزیر کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے بارے میں۔ ادھر عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ بھی کر رکھا ہے، کہتا ہے ہم نے اس کی زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کی ہے۔ کوئی پوچھے مامے خان تمہارے باپ کی زمین ہے؟ وہ غیر مطلق تفصیلات میں جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹوک دیا اور پوچھا، اس رات شادہ کیوں چلا رہی تھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ بات بس اتنی سی تھی کہ شادہ اپنے گھر والے سے روٹ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس رات اس کا بندہ محمد انوار اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ان کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ شادہ کسی بھی طور واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس نذیرہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے خاوند بدری نے بھی بہن پر زور ڈالا تو وہ چلانے لگی۔ گھر کی بات تھی پر اس نامراد گوانڈی نے اس کا بتنگڑ بنا دیا۔ کسی کی آئی اسے آئی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ایسے فتنہ گوانڈ سے۔ اس کا طوفانی جواب ختم ہوا تو میں نے پوچھا، پھر تمہاری نند اپنے خاوند کے ساتھ پیر محل چلی گئی تھی؟ آہو جی، وہ دونوں تو صبح سویرے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ تمہاری ساس اپنی بیٹی سے ملنے پیر محل گئی ہوئی ہے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نند صحیح سلامت ہے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، شاداں کو اور کی ہونا تھا جی؟ تسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تھوڑی دیر تک اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں ابھی تک سغرا کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا ہمیں الو بنانے کے لیے اداکاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس عورت کی شخصیت میں ایک تجسس اور پراسراریت کا احساس ہو رہا تھا جسے میں سر دست کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ مجھے خود کو گھورتے پا کر اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ شاداں کے بارے میں کیسی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے نامعلوم متوفیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ حواس باختہ لہجے میں لب کشا ہوئی، یہ عورت کون ہے؟ تمہاری نند شاداں، فدا حسین نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک ہفتہ پہلے ہمیں دریا سے اس کی لاش ملی ہے۔ اس دوران میں میری نظریں سغرا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑے سے تغیر و تبدل کے بعد اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، یہ شاداں تو نہیں ہے؟ اچھی طرح سوچ لو بیوی، میں نے سخت لہجے میں کہا، کہیں بعد میں تمہیں اپنا بیان بدلنا نہ پڑ جائے۔ اس نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ میں ہمیشہ سوچ کر ہی بولتی ہوں، اور اب آپ لوگ یہاں سے جائیں، خامہ خواہ میں میرا سر نہ کھائیں۔ تو یہ تصویر شاداں کی نہیں ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، ہماری شاداں تو پیر محل میں بھلی چنگی ہے، یہ کسی اور لڑکی کی ہے۔ بس اس کے نین نقش تھوڑے تھوڑے شاداں سے ملتے جلتے ہیں، پر یہ ہرگز شاداں تو نہیں ہے۔ اس کے لہجے کے ٹھوس پن نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری نند شاداں کا گھر پیر محل میں کس جگہ ہے، اور شاداں کا خاوند کیا کرتا ہے؟ اس نے تأمل کرتے ہوئے جواب دیا، محمد انور کی ادھر مین بازار میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ پھر اس نے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکال کر محمد انور کی دکان اور مکان کا پتہ اس میں نوٹ کر لیا، پھر نوٹ بک کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میں کل ہی تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی پیر محل روانہ کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ چنگی طرح اپنی تسلی کرو جی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری بات غلط نکلی تو حوالات کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہنا، دیکھی جائے گی۔ اس نے دیدے گھما کر کہا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پھر ڈرنا کیسا؟ دو چار سوالات کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے سغرا سے کہا،
اگر تمہارا خاوند بدری چک جھمرا کے ضروری کام نپٹا کر کل واپس آ جائے تو اسے سیدھا تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، بھیج دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہم تھانے پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دوسرے روز میں نے ASI عبد الرحمان کو چند سپاہی دے کر پیر محل روانہ کر دیا، لیکن شام سے پہلے وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ سغرا کی فراہم کردہ ساری معلومات جھوٹ ثابت ہوئی تھیں۔ اس نے محمد انور کی دکان اور گھر کا جو پتہ مجھے لکھوایا تھا، وہاں محمد انور نامی کسی شخص کا وجود ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ سغرا نے ہمیں گمراہ کیوں کیا۔ آخر اس غلط بیانی سے اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان جب کسی معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی عموماً 4 وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق سود و ضیاع سے ہے، یعنی وہ یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ باقی 2 وجوہات میں سے ایک تو جھوٹی شان دکھانا ہے، یعنی انسان خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور آخری وجہ کسی کمزوری، کجی یا جرم کی پردہ پوشی ہے۔ پہلی 3 وجوہات کا سغرا کی ذات سے تو کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، تو کیا اس نے کسی جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہمیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی اور ہماری تفتیش کی گاڑی کو پیر محل کی جانب موڑ دیا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، اور اس کے جواب میں صرف سغرا کی صورت ہی میرے پردہ تصور پر روشن ہوتی تھی۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ نامعلوم متوفی اور سغرا کی بیان کردہ شادہ ایک ہی عورت ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں سغرا اور نذیرہ اور بدری بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ان تینوں پر سختی کا فیصلہ کر لیا اور اگلے دن فدا حسین کو چند سپاہیوں کے ساتھ موضوع فتح پور بھیج دیا۔ میں نے فدا حسین کو تاکید کی تھی کہ گھر میں ان تینوں میں سے جو بھی ملے اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ کوشش یہ کی جائے کہ وہ تینوں ہی ہتھے چڑھ جائیں۔ میں ان کی گرفتاری کے لیے خود جاتا، لیکن اس روز مجھے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں عدالت جانا تھا۔ SI دوپہر کے بعد سرخرو لوٹا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور اطلاع دی، ملک صاحب، تینوں کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، دونوں عورتوں کو گھر ہی سے برآمد کر لیا تھا، لیکن بدری کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی جدوجہد کرنا پڑی۔ بہرحال وہ تینوں حاضر ہیں۔ فدا حسین نے مزید بتایا کہ بدری آسانے سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا کانسٹیبل عبد الجبار کو تھوڑا جابر بننا پڑا تھا۔ میں نے اسے اس کارروائی پر شاباشی دی اور کہا، ٹھیک ہے، میں ذرا ایک ضروری کام نپٹا لوں، پھر اس سورما کا مزاج بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے سغرا کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ اس کی ساری تنپن غائب ہو چکی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر خوف کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے کرخ لہجے میں کہا، سغرا بی بی، میں نے کہا تھا نا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو تھانے میں بند کر دوں گا۔ بتاؤ کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی، وہ جی، دراصل میں نے پولیس کی پوچھ پڑتال کی وجہ سے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ میں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو پولیس کی تفتیش سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ وہ بولی، جرم تو کوئی نہیں کیا تھا، لیکن پرائی لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہم خواہ خواہی کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔ تو تم نے تصویر کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ اسی لڑکی کی تصویر ہے جس کا نام تم نے شادہ بتایا تھا؟ سغرا نے بتایا، تصویر تو اسی لڑکی کی تھی جناب، لیکن اس کا نام شادہ نہیں بلکہ رجو تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، شادہ تو واقعی میری ساس کی دھی ہے اور وہ ادھر پیر محل میں ہی رہتی ہے۔ بس جی، میں نے آپ کو پتہ غلط بتایا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ جتنی مسکین وہ نظر آ رہی تھی، میرے خیال میں اتنی تھی نہیں۔ میں سغرا جیسی عورتوں کے چلتروں سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی رجو کون تھی اور تمہاری کیا لگتی تھی؟ میری تو کچھ نہیں لگتی تھی جناب۔ پھر وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے بتایا، کوئی 10-12 دن پہلے میری ساس پیر محل اپنی بیٹی شاداں سے ملنے گئی تھی، تو واپسی پر ریلوے اسٹیشن پر اس کی ملاقات رجو سے ہو گئی۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ ماسی نذیرہ اسے بہلا پسلا کر اپنے ساتھ لے آئی، لیکن بدری نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ کوئی خطرناک لڑکی تھی۔ ابھی میں نذیرہ اور بدری کو رجو کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ایک صبح وہ چپ چپاتے اس گھر سے نکل گئی۔ میں نے پوچھا، یہ اسی صبح کی بات ہے جس رات تمہارے گھر سے رجو کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں؟ آہو جی، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، سغرا نے جواب دیا۔ میرا تو خیال ہے اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی ہوگی۔ نامعلوم متوفی اب معلوم ہو چکی تھی۔ اس کا نام رجو تھا۔ گاؤں دیہات میں عموماً رضیہ کو بگاڑ کر رجو بلایا جاتا ہے۔
رضیہ اور فرجو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ اب مجھے اس کے ورثہ تک پہنچنا تھا اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کو اس دردناک موت سے دوچار کرنے والے وہ تینوں شیطان کون تھے جنہوں نے انسان نما بھیڑیوں کا کردار ادا کیا تھا۔ یقیناً ان کا تعلق فتح پور سے ہی تھا۔ میں نے سغرا سے پوچھا، تم نے بتایا کہ رجو گھر سے بھاگ کر پیر محل پہنچی تھی، اس نے اپنے علاقے کا کچھ نام وام تو بتایا ہوگا؟ مجھ سے تو اس کی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی جناب، عجیب چپ چپ سی لڑکی تھی وہ، سغرا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ماسی نذیرہ نے بتایا تھا کہ اس کا گھر گوجرا کے کسی پنڈ میں تھا۔ کون سے پنڈ میں نے پوچھا، کوئی نام تو ہوگا نا اس پنڈ کا؟ ماسی نے بتایا تو تھا پر مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، اب بھی مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو نا؟ نا جی، جھوٹ بول کر مرنا ہے مجھے۔ وہ سراسیمہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اب اگر تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو مجھ سے کسی نرمی کی توقع نہ رکھنا سغرا، میں چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی خوف زدہ تھی یا محض ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بعض عورتیں اتنی بھرپور اداکارائیں ہوتی ہیں کہ ان کی اصلیت جاننے کے لیے ایک عمر بھی ناکافی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سغرا کو واپس حوالات میں بھیج دیا اور اس کی ساس ماسی نذیرہ کو کمرے میں بلا لیا۔ میں نے ان تینوں کو الگ الگ حوالات میں رکھنے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہ آپس میں صلاح مشورہ نہ کر سکیں۔ نذیرہ کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس کے سر کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے تاہم صحت ابھی بھی ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتی تھی۔ وہ شکل سے ہی خاصی ہوشیار عورت نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بھی نہیں تھے۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو میں نے کہا، مائی نذیرہ، میں 2 دن پہلے تمہارے گھر فتح پور گیا تھا۔ سغرا نے مجھے بتایا کہ تم اپنی بیٹی شاداں کے پاس پیر محل گئی ہوئی تھی۔ تھانے دار، میں تجھے مائی نظر آتی ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ بالوں میں اگر ذرا سفیدی اتر آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڈھی مائی بن گئی ہوں۔ گٹے گوڈے ابھی بھی سلامت ہیں اور جوان لڑکیوں سے زیادہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر کہا، میری نونھ نے تمہیں غلط بتایا تھا، اس کا مطلب ہے تم گھر میں ہی تھی؟ میں نے اس کی تقریر کا برا منائے بغیر کہا، بڑی عمر کے لوگوں کو فالتو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ بولی، گھر میں تو نہیں تھی پر پنڈ سے باہر بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے خود ہی اپنے بات کی وضاحت بھی کر دی۔ چودھریوں کی حویلی میں قرآن خوانی تھی، میں وہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں پتا تو چل گیا ہوگا کہ جس لڑکی کو تم پیر محل سے اپنے گھر لائی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ چند روز قبل ہمیں دریا سے اس کی لاش ملی تھی۔ جی، میں نے سنا ہے رجو نے خودکشی کر لی ہے، نذیرہ نے افسوسناک انداز میں کہا۔ بیچاری بڑی دکھی تھی، گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میں نے اس کی بات کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی کہ رجو نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے بہیمانہ انداز میں موت کے حوالے کیا گیا تھا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس کی لاش ہمیں کس حالت میں ملی تھی۔ نذیرہ سے اس تذکرے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کی بجائے میں نے ضروری سوال کیا، چاچی نذیرہ، سغرا نے مجھے بتایا کہ رجو گوجرا کے کسی گاؤں سے آئی تھی، تمہیں اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا تھا، میں اس کے وارثوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، سچی بات تو سونا رب ہی جانتا ہے، پر رجو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چک 333 کی رہنے والی ہے۔ 333 جیم بے؟ آہو جی، یہی بتایا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ گھر سے بھاگی کیوں تھی؟ قسم سے جھگڑا ہو گیا تھا، وٹے سٹے میں بیاہی گئی تھی، نذیرہ نے بتایا۔ میں نے چاچی نذیرہ کہا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، روز اس کا گھر والا پھینٹی چڑھاتا تھا اور وہ میکے آ جاتی تھی، لیکن یہاں بھی اس کی کوئی سنتا نہیں تھا اور میکے والے دھکے دے کر واپس سسرال بھیج دیتے تھے۔ آخر دل برداشتہ ہو کر وہ گھر سے ہی بھاگ نکلی۔ میں نے کہا، گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی کو خفیہ پناہ دینا جرم کے زمرے میں آتا ہے، تمہیں فوراً پولیس کی اطلاع دینی چاہیے تھی۔ میں نے جب اسے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا۔ میں نے تھوڑا کریدا تو اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے شادہ کے گھر لے جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بیٹی کا گھر پرایا ہوتا ہے، ہو سکتا تھا محمد انور یہ بات پسند نہ کرتا۔ یہی سوچ کر میں رجو کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے تو سب کچھ انسانی ہمدردی میں کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جرم ہے۔ میں نے کہا، جرم ہر حال میں جرم ہی رہتا ہے، چاہے کسی بھی نیت سے کیا جائے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے پوچھا، تم تو ہمدردی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی تھیں، پھر وہ تمہارے گھر سے کیسے چلی گئی؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، 2 دن وہ بھلی چنگی رہی،
दूसरी रात को उसके पेट में मरोड़ उठा और वो चीखने चिल्लाने लगी। फिर जब हम सुबह उठे तो वो गायब थी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा बद्री उसकी आमद से खुश नहीं था। आपको ठीक पता चला है, वो इस बात में गर्दन हिलाकर बोली। बद्री ने उसकी मुखालफत की थी और सुबह शाम उठते बैठते कुछ न कुछ कहता रहता था। हो सकता है बद्री की बातों की वजह से ही वो दिल बर्दाश्ता होकर रज्जू ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया हो। वो तो पहले ही मुसीबत ज़दा थी। आखिर उसने सोचा होगा कि ज़िंदगी ही से जान छुड़ाओ। बेचारी कूद गई दरिया में। मैंने पूछा, जब रज्जो तुम्हें पीर महल के रेलवे स्टेशन पर मिली थी तो उसके पास कोई सामान वगैरह भी था? उसने तामुल करते हुए बताया, एक पोटली थी जी उसके पास। पोटली में क्या था? 2 जोड़ों कपड़ों के थे, नज़ीरा ने कहा। इसके अलावा कुछ जनाना इस्तेमाल की चीज़ें थीं। उसने कोई जेवर वगैरह नहीं पहना हुआ था? वो बोली, कोई ख़ास जेवर तो नहीं था जी। फिर उसने कुछ सोचते हुए बताया, उसके कानों में सोने की बालियां थी और उंगली में एक सोने की मुंदरी भी थी। और हाँ, उसने एक घड़ी भी बांध रखी थी। मुतवफ़िया रज़िया के जिस्म पर कोई जेवर तो क्या, कपड़े की एक चिंदी भी नहीं थी। इसका मतलब था कि उसे बर्बरियत का निशाना बनाने से कबल या बाद में उसका जेवर और घड़ी वगैरह भी उतार ली गई थी। मैंने पूछा, चाची नज़ीरा, जिस रात रज्जो के पेट में मरोड़ उठा था उसने कौन सा लिबास पहन रखा था? कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मेरे ख्याल में उसने सफ़ेद शलवार और फूलों वाली लाल कमीज़ पहनी हुई थी और दुपट्टा काले रंग का था। नज़ीरा ने बताया, जो उसने शहर की फैशनी कुड़ियों की तरह गले में डाल रखा था। हालांकि रहने वाली तो पिंड की थी। एक लम्हे को रुककर उसने एक तबसरा किया, वैसे एक कुड़ी लगती खासी तेज़ थी, शायद इसीलिए उसका घर वाला मारता कूटता होगा। मैंने एक अहम सवाल किया, क्या रज्जो घर से जाते वक्त अपना सामान भी साथ ले गई थी? हाँ जी, सब ले गई थी, वो जल्दी से बोली। जब हम सुबह उठे तो ना वहाँ रज्जो थी और ना ही उसकी कोई चीज़। मुतवफ़िया रज़िया और रज्जो के आबाई ठिकाने का पता चल चुका था। अब उसके वर्सा को सानहे की इत्तला दी जा सकती थी, लेकिन अभी भी मुतवफ़िया के साथ होने वाली ज़्यादती का मामला बाकी था। जब तक ये अक़दा हल नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठता। मैंने उन मुजरिमों को करारे वाकई सज़ा दिलवाने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने नज़ीरा से कहा, मैं एक पुलिस पार्टी को चक 333 भेजकर रज्जो के वारिसों को बुलाता हूँ। इस तरह तुम्हारे बयान की तस्दीक भी हो जाएगी। एक लम्हे के लिए मुझे उसके चेहरे पर परेशानी की झलक नज़र आई, लेकिन वो जल्द ही संभल गई और बोली, जो मुझे रज्जो ने बताया था वही मैंने आपके सामने बयान कर दिया। आगे उसका दीन ईमान। हम तो खामोखा नेकी करके ही मुसीबत में फंस गए हैं। सच कहते हैं, भलाई का कोई ज़माना ही नहीं। मैंने नज़ीरा को हवालात भेज दिया। उसके बाद उसके बेटे बद्री को अपने पास बुला लिया। साथ ही मैंने एसआई फ़िदा हुसैन को भी बुला लिया। मैंने फ़िदा हुसैन से कहा, मुतवफ़िया रज़िया के घर वालों का पता मालूम हो गया है, तुम उसकी तस्वीर लेकर फ़ौरन गोजरा रवाना हो जाओ। फिर मैंने उसे गांव का नाम भी बता दिया और कहा, अपने 2 सिपाही भी साथ ले जाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो रज़िया के वारिसों को लेकर आओ। फ़िदा हुसैन ने कहा, मलिक साहब, आधे से ज़्यादा दिन तो गुजर चुका है। गोजरा पहुँचते पहुँचते शाम ही हो जाएगी, बल्कि यूँ कहें कि रात हो जाएगी। फिर आगे गांव भी जाना है। आज तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। ठीक है, तुम रात गोजरा के थाने में गुजार लेना, मैंने कहा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह गांव रवाना हो जाना और कल शाम तक वापस आ जाना। मैं कोशिश करता हूँ जनाब, मैंने कहा। बस तुम जल्द अज जल्द रवाना हो जाओ। एसआई ने मुझे सैल्यूट मारा और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैं बद्री की तरफ मुतवज्जा हो गया। बद्री 35-36 साल का एक कवीउल जस्सा और सियाह शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रख छोड़ी थी और वज़ा क़ता से छटा हुआ बदमाश लगता था। जब मैं एसआई से बात कर रहा था तो मैंने महसूस किया था बद्री बार बार बेचैनी से हमें देख रहा था। उसके रवैये ने ही मुझे शक में डाल दिया। उस वक्त कमरे में हेड कांस्टेबल शेर मोहम्मद भी मौजूद था। मैंने बद्री को बैठने के लिए नहीं कहा और करख्त लहजे में उसे मुखातिब किया। हाँ भाई फन्ने खान के पुत्र, सुना है तुम बड़े सैर सपाटे करते हो। 2 दिन पहले चक झुमरा क्या लेने गए थे? वो मसनूई आजिज़ी का इजहार करते हुए बोला, सरकार, कारोबार के सिलसिले में वहाँ गया था। ओए, क्या कारोबार करते हो तुम? जनाब, डंगरों का कारोबार करता हूँ, उसने बताया। इस सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है। चक झुमरा, समंदरी, पीर महल, टोबा टेक सिंह और भाभरपुर जाता रहता हूँ। मैंने पूछा, कभी गोजरा नहीं गए? आप कहेंगे तो चला जाऊँगा माई बाप, हेड कांस्टेबल ने उसे झिड़का। ओए माए बाप के घोड़े, पहले सवाल को समझो फिर जवाब दो। वो एकदम संजीदा हो गया। जनाब,
میرے پاس عقل تھوڑی ہے، اسی لیے سوال سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ جانوروں کا کاروبار کرتے کرتے خود بھی جانور بن گئے ہو؟ شیر محمد نے اسے گھورا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں سرکار، میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ وہ تو شکل سے ہی نظر آتے ہو، کبھی بوتھا دیکھا ہے شیشے میں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی مونچھ مروڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں ہمیں خاصی مشکوک رپورٹ ملی ہے بچوں۔ میں نے کہا، بدری ناتھ، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری ماں جس عورت کو پیر محل سے اپنے ساتھ اٹھا لائی ہے اس کا تعلق گوجراں کے کسی گاؤں سے تھا؟ جی جناب، اماں نے بتایا تو تھا، اور تم اس کے آنے سے ناخوش بھی تھے۔ وہ مجھے کوئی اچھی عورت نہیں لگی تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ اسی کی نحوست کے سبب آج ہم تھانے میں ہیں۔ کاش اس کا نحس قدم ہمارے گھر میں نہ پڑا ہوتا۔ میں نے کہا، تم ڈنگروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھابر پور جاتے رہتے ہو، گوجرا وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو واپس اس کے گاؤں پہنچا دیتے۔ میں یہی کرتا جناب، اس کے لہجے میں مکاری کی آمیزش تھی، پر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچانک ہی وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے پڑوسی سخاوت علی نے مجھے بتایا کہ تمہارے گھر میں مشکوک افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ سخاوت تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے، پھر اس سے ہماری دشمنی بھی چل رہی ہے، وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں تو کرے گا ہی۔ صرف ایک سخاوت علی کی بات نہیں ہے بدری، ان کے اکثر لوگوں کی رائے تمہارے خلاف ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ دراصل یہ سارا پروپیگنڈا سخاوت نے ہی کر رکھا ہے، ادھر عدالت میں بھی مقدمہ کر دیا اور پنڈ میں بھی ہمیں بدنام کر دیا۔ ان لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے گھر میں اوباش قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہ کہ میں عورتوں کا کاروبار کرتا ہوں، حالانکہ میں تو ڈھور ڈنگروں کا کاروبار کرتا ہوں۔ سخاوت علی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ بدری کو سخاوت علی کے بارے میں حد سے زیادہ بدگمانی تھی، اور اس کی یہی بدگمانی مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے بدری سے پوچھا، سخاوت علی تمہارے متعلق ایسی باتیں کیوں اڑاتا پھرتا ہے؟ وہ جی، برے آدمی کا کیا بھروسہ، اس نے کہا۔ دراصل اس نے کسی سے بنا کر تو رکھی نہیں، خیر تو کیا اپنے بھی اس کے گھر نہیں آتے، اب میرے گھر میں اگر پروہنے آ جاتے ہیں تو اسے کیا تکلیف ہے؟ بدری، سخاوت علی کا جو نقشہ کھینچ رہا تھا، سخاوت اس سے قطعاً مختلف تھا۔ میں اس سے مل چکا تھا، پولیس کی ملازمت نے مجھے اچھا خاصا مردم شناس بنا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سخاوت علی ایک سیدھا سادہ اور بے ضرر انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بدری دیکھنے میں ہی خاصا مشکوک نظر آتا تھا، اور اس کی باتوں میں بھی جوڑ توڑ اور داؤ پیچ کی جھلک ملتی تھی۔ میں نے کہا، بدری، 10 دن پہلے جو عورت تمہارے گھر میں آ کر ٹھہری تھی، جانتے ہو اس کا حشر کیا ہوا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اس نے جذبات سے آری لہجے میں بولا۔ اس نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا، قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رضیہ اور فرجو کو واقعی قتل کیا گیا ہے، اور قتل بھی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کی روح تک سسک اٹھی ہوگی۔ اس کو بڑے سفاکانہ انداز میں پامال کیا گیا ہے بدری۔ میں اس کے قاتلوں اور عزت کے لٹیروں کو بہت عبرتناک سزا دلواؤں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ میں نے آخری بات بدری کو ٹٹولنے کے لیے کہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا، جلدی سے بولا، میرا کیا قصور ہے سرکار؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا، ذرا متوفیہ کے وارثوں کو آ جانے دو۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، تم ہمیں اصل مجرموں تک پہنچاؤ گے۔ میں کسی کو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، اسے میرے حوالے کرے ملک صاحب، شیر محمد نے کہا۔ بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت پڑی تو ضرور تمہیں زحمت دوں گا شیر محمد، پہلے فدا حسین کو تو واپس آ جانے دو۔ بدری کے چہرے پر خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ میں نے کہا، بدری، متوفیہ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے وہ یا تو تمہارے گھر میں ہوا ہے یا پھر آس پاس کے علاقے میں کہیں ہوا ہے۔ اگر تم اس بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے کچھ نہیں پتا جناب، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھگیانے لگا۔ ہمیں تو صبح پتا چلا تھا کہ رجو گھر سے چلی گئی تھی۔ تم اتنے بے خبر سوتے ہو کہ تمہاری پروہنی خاموشی سے نکل گئی اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا؟ میں نے کہا، کیا تم رات کو بیرونی دروازہ بند نہیں کرتے ہو، یا وہ دیوار پھلانگ کر چلی گئی تھی؟ دروازہ تو میں خود بند کرتا ہوں جناب،
لیکن اس دن اتفاق سے میں تالا لگانا بھول گیا تھا، بس اندر کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کنڈی کو کھول کر چلی گئی۔ اچھی طرح سوچ لو بدری، بعد میں تمہاری کوئی بھی بات جھوٹ نکلی تو میں تمہارا برا حشر کروں گا۔ وہ بولا، تھانے دار، آپ بے شک میری چم کے جوتے بنا لیں اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو۔ میں نے محسوس کیا یا تو وہ واقعی بے گناہ تھا یا پھر آدھے مجرم، اور اپنے سینے میں ہزاروں بھید چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک غیر متوقع سوال کر دیا، بدری، یہ رسہ گیری کب سے کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، پھر گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، میں رسہ گیر نہیں ہوں، میں نے کبھی چوری کے جانوروں کا سودا نہیں کیا۔ میں آپ کو سارے بیوپاریوں کے نام بتاتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ضرورت پڑی تو ان سے بھی پوچھ لیں گے، میں نے کہا۔ اگر کوئی رپورٹ مویشیوں کی چوری کی ہمیں ملی تو سب سے پہلے تمہیں ہی رگڑا دیں گے۔ آپ خواہ مجھ پر ہی شک کرے جا رہے ہیں جناب، وہ مسکین سے صورت بنا کر بولا۔ میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد سے کہا، شیر محمد، اسے لے جا کر حوالات میں ڈال دو، فدا حسین آ جائے تبھی اس سے بات کریں گے۔ شیر محمد جارحانہ انداز میں بدری کی جانب پڑھا تو بدری مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب، جو گل بات کرنی ہے ابھی کر لیں اور ہمیں گھر جانے دیں۔ میری اماں بوڑھی ہے اور میری گھر والی بھی آج کل بیمار شمار رہتی ہے، حوالات میں تو اس کا برا حال ہو جائے گا۔ شیر محمد نے کہا، اوے کھوتے دے پتر، ملک صاحب کے آگے زبان چلاتا ہے، چلو آگے لگو۔ اس کے ساتھ ہی بدری کو ایک دھکا دیا۔ بدری نے امداد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، بدری، جس ماں کو تم بوڑھی کہہ رہے ہو وہ تو خود کو جوان عورتوں سے بھی زیادہ جوان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، حوالات میں گزری ہوئی ایک دو راتوں سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور تمہاری گھر والی کو تو اتنی آسانی سے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے جھوٹ بول کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی تھی، اور یہ جرم قابل معافی نہیں ہے۔ بدری نے مایوسی سے مجھے دیکھا۔ شیر محمد نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، ابھی تو تمہاری اور تمہاری اماں کے سچ جھوٹ کا بھانڈا بھی پھوٹنا ہے بچوں۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بدری نے کمزور سا احتجاج کیا۔ چلو جھوٹ نہیں بولا تو پھر بھی کچھ خدمت کا موقع تو ہمیں بھی دو نا، شیر محمد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سنا ہے تمہارے گھر میں بہت مہمان شہمان آتے رہتے ہیں، ایسے مہمان نواز خاندان کو 2 راتیں اپنے پاس رکھ کر ہمیں دلی مسرت ہوگی۔ شیر محمد، میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو مخاطب کیا، ابھی خصوصی خاطرداری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں سب سمجھتا ہوں۔ شیر محمد بدری کو لے کر میرے کمرے سے نکل گیا تو میں سوچنے لگا، اگر بدری واقعی متوفیہ رضیہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اس بدبخت پردیسن کی بربادی آمیز موت میں اس کے ہاتھ نہیں، تو پھر وہ کون سے حالات تھے جن کا شکار ہو کر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کرمو مچھیرے کو متوفیہ رجو کی لاش صبح 6 بجے دکھائی دی تھی۔ ہمارے قصبے سے موضوع فتح پور کا فاصلہ لگ بھگ 15 میل تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق متوفیہ کی موت صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر رجو کی لاش کو فتح پور کے علاقے ہی سے دریا میں پھینکا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے تقریباً 4-5 بجے صبح دریا بوٹ کیا گیا تھا، یعنی اس کی موت کے فوراً بعد اسے برہنہ تن دریا کی لہروں کے سپرد کیا گیا تھا۔ ایک بات کا تو مجھے پورا یقین تھا کہ رجو کی بے حرمتی کرنے والے درندوں کا تعلق موضوع فتح پور یا اس کے آس پاس کے علاقے سے تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوسری صبح جا کر واردات کے متوقع علاقے کا سروے کروں اور فتح پور کے چودھری سے بھی ملاقات کروں گا۔ مذکورہ چودھری حق نواز خاصا وکری ٹائپ کا چودھری تھا۔ اس کے بارے میں مجھے جو خبریں ملتی رہتی تھیں ان کے مطابق وہ ایک ظالم، جابر اور بڑا اوکھا چودھری تھا۔ 1-2 مرتبہ ہمارے درمیان خاصی تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ مجھے ایک ڈاکو کی تلاش تھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ ڈاکو چودھری حق نواز کی پناہ میں تھا۔ دوسرے روز میں حوالدار بہادر علی کو ساتھ لے کر فتح پور پہنچ گیا۔ تھانے سے آتے ہوئے میں نے ASI عبد الرحمان کو خصوصاً ہدایت کر دی تھی کہ حوالاتیوں کا خیال رکھے اور انہیں کھانے پینے کو بس اتنا ہی دیا جائے کہ وہ زندہ رہیں۔ ہم فتح پور پہنچے تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ میں نے چودھری کے پاس جانے سے پہلے سوچا خود ہی گھوم پھر کر دریا کے کنارے کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ ہم نے گھوڑوں کو گھنے درختوں کی چھاؤں میں باندھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ فتح پور گاؤں سے باہر نکلیں تو دریا کے ساتھ ساتھ سنگترے کے باغات تھے جو یقیناً چودھری حق نواز کی ملکیت تھے۔ ان باغات کے اندر ایک ڈیرا بھی بنا ہوا تھا۔ وہ ڈیرا نیچی چھتوں والے 3 کمروں پر مشتمل تھا۔
دریا کی دوسری جانب ہڑپا کا مضافاتی علاقہ تھا جو زیادہ تر دیہاتوں پر مشتمل تھا، جو ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر واقع تھے۔ دریا کے ساتھ ساتھ تحد نگاہ لہلہاتے ہوئے سب کھیت اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ دوسرے کنارے سے لاش پھینکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ سنترے کے باغات والا ڈیرا میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ جو حالات رجو کو پیش آئے تھے، اس قسم کی وارداتوں کے لیے ایسے ڈیرے آئیڈیل مقامات ہوتے ہیں۔ ہم ڈیرے کی جانب بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے دو اور گھوڑے بھی دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اگلے گھوڑے کے سوار کو میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا۔ وہ اس گاؤں کا چودھری حق نواز تھا۔ اس کا اونچا شملہ دور ہی سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں گھڑ سوار گاؤں سے نکل کر ہماری جانب آ رہے تھے۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ چودھری حق نواز نے طنزیہ لہجے میں کہا، تھانے دار جی، ہمارے ادھر پنڈ میں کیا جاسوسیاں ہو رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، جب جاسوسی مکمل ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا چودھری صاحب۔ ابھی تو ہم ذرا اس ڈیرے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ میرا ڈیرا ہے، آپ کس قسم کی سنگن لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا، 9 دن پہلے ہمیں دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی تھی۔ قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لاش یہیں سے دریا میں پھینکی گئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ملک جی، یہاں کسی عورت کا قتل نہیں ہوا۔ وہ روبدار آواز میں بولا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ لاش کو ادھر سے ہی دریا میں ڈالا گیا تھا؟ ثبوت بھی مل ہی جائے گا، میں نے چودھری حق نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ متوفیہ اسی گاؤں کے ایک ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ اوہ، اس نے حقارت آمیز انداز میں کہا، مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ 2-3 روز پہلے بھی یہاں آئے تھے اور یہاں کے ایک وسینک بدری کی بیوی کو خوب ہراساں کر کے گئے۔ پھر کل آپ کے بھیجے ہوئے بندوں نے بدری کی ماں اور بیوی کو بدری سمیت گرفتار کر لیا۔ میں چند روز کے لیے خانیوال گیا ہوا تھا، ورنہ آپ کو یہ کارروائی کرنے نہ دیتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بدری اینڈ کمپنی کو چھڑانے تھانے جانے ہی والا تھا کہ میرے آدمیوں نے بتایا آپ ادھر ڈیرے کو سونگتے پھر رہے ہیں، اس لیے میں بھی ادھر آ نکلا۔ چودھری کا طویل مکالمہ ختم ہوا تو میں نے کہا، بدری اینڈ کمپنی تو اب آسانی سے نہیں چھوٹے گی چودھری صاحب، سمجھ لیں وہ تو لمبے گئے۔ چودھری نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے مجھے غضبناک انداز میں گھورا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، سوچ لیں ملک جی، آپ نے بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی ہاتھ ڈالا ہے چودھری صاحب، میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ وہ بولا، چودھری حق نواز سے متھا لگانا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، آپ دھمکی کسی اور کو جا کر دیں چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ان گیدڑ بھپکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میرے لہجے نے اس کی چودراہٹ کو سلگا دیا تھا۔ وہ غرا کر بولا، آپ کو گورنمنٹ نے وردی اس لیے نہیں دی کہ آپ بے گناہوں کو پکڑ کر تھانے میں ڈال دیں، میں آپ کی شکایت اوپر پہنچاؤں گا۔ چودھری، میں نے تمام لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کسی بے گناہ اور بے قصور کو خواہ خواہ پریشان نہیں کیا۔ بدری اور اس کے گھر کی عورتیں قانون کی نظر میں مشکوک ہو چکے ہیں۔ بدری کی بیوی نے قانونی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور تفتیش کو غلط رخ پر موڑنے کی کوشش کی تھی۔ جب تک مجرم کی گردن تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ جاتے، وہ تینوں حوالات میں ہی رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوں گے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ نے کسی غلط فہمی کی بنا پر انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ قدرے نرم لہجے میں بولا، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں۔ میں اپنے فرائض سے پوری طرح واقف ہوں چودھری، میں نے بدستور ترش لہجے میں کہا، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں کوئی رد و رعایت نہیں کروں گا۔ میرے انداز نے چودھری کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ پھنکار کر بولا، مالک جی، یہ مت بھولیں کہ آپ کو گورنمنٹ جو تنخواہ دیتی ہے اس میں ہمارا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، ہم بڑے بڑے چودھری، نمبردار اور زمیندار حکومت کو جو سالانہ مالیہ دیتے ہیں، سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی سے ادا کی جاتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن اکڑائی۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا، آپ یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے زرخرید غلام ہیں؟ وہ رونت سے بولا، آپ جو جی چاہے سمجھتے پھریں، میں نے تو حق سچ کی بات کی ہے۔ میں نے بحث کے سلسلے کو دراز ہونے سے بچانے کے لیے کہا، تو چودھری جناب حق نواز صاحب، اپنے اس نوکر کو اجازت تو دیں، ذرا میں ڈیرے کا اندرونی جائزہ لے لوں۔ کیوں؟ وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیرا اندر سے کیسا ہے،
یہاں کون کون رہتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے؟ یہ ڈیرا جیسا باہر سے نظر آتا ہے نا، اندر سے بھی ویسا ہی ہے، چودھری نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کے اندر میرا ملازم خاص ہاشو رہتا ہے جو باغات کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے اور دوسرے کام بھی۔ بس یا اور کچھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے کہا۔ چودھری صاحب، میں قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں اور ڈیرے کی مکمل تلاشی میری تفتیش میں شامل ہے۔ آپ بڑے شوق سے تلاشی لیں، وہ طنزیہ انداز میں ہنسا، لیکن خالی خولی نہیں، پہلے عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر آئیں۔ چودھری صاحب، آپ خود کو مشکوک افراد میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایک اصول کی بات کی ہے، میں نے کہا۔ سوچ لیں، ابھی بھی وقت ہے، میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اصول کی اس جنگ میں آپ خود کو ایسی مصیبت میں پھنسا لیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ میں نے تو سب سوچ رکھا ہے، وہ پرغرور لہجے میں بولا۔ اب سوچنے کی باری آپ کی ہے۔ آج رات کو بدری اور اس کی ماں اور بیوی گھر پہنچ جانا چاہیے، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، ورنہ کون سی قیامت آ جائے گی؟ ورنہ میں آپ کی رپورٹ اوپر تک پہنچا دوں گا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوپر والوں میں سے میں صرف ایک ذات سے ڈرتا ہوں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں لگا رہتا ہوں، اور وہ ہے اللہ کی ذات، جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس پر میرا پختہ ایمان ہے۔ باقی سب اوپر والے ایک نہ ایک دن نیچے آ جاتے ہیں اور پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہ زبانی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو اسی وقت پتا چلے گا ملک جی، جب یہ کلف لگی وردی اور پیٹھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میں نے اس کی لغو دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری، مجھے پتا چلا ہے کہ جس بدری کی تم حمایت کر رہے ہو وہ عادی رسہ گیر ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کا تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ میں نے کہا، اور میری معلومات کے مطابق بدری عورتوں کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ آپ کی حمایت کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اس کے پشت پناہ ہیں۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ واضح طور پر وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا، خدا حافظ چودھری حق نواز، اب سرچ وارنٹ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر ٹلوں گا نہیں۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا، لیکن وہ مجبور تھا، ہم اس کی رعایا نہیں تھے۔ ہم سے عداوت اپنی جگہ، لیکن یوں کھلم کھلا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس کی اکڑ فوں دھمکیوں اور ڈراموں تک ہی محدود تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا۔ ایسا ہی فدا حسین ابھی تک گوجرا سے واپس نہیں آیا تھا۔ چودھری حق نواز سے ہونے والی گفتگو نے میرا موڈ انتہائی خراب کر دیا تھا۔ میں نے واپسی کے سفر کے دوران میں طے کر لیا تھا کہ اس مرتبہ چودھری کو ایسی نت ڈالوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI کو ساری صورتحال سمجھانے کے بعد میں گھر چلا آیا۔ چودھری حق نواز کے رویے نے میرے اس یقین پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی کہ متوفیہ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ اسی ڈیرے پر پیش آیا تھا، جہاں اس کے سنگترے کے باغات تھے اور جہاں ان باغات کا رکھوالا ہاشو رہتا تھا۔ اس اعتبار سے چودھری کا ملازم خاص ہاشم عرف ہاشو بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ دوسرے روز میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جا کر ساری صورتحال واضح کر دی۔ علاوہ ازیں علاقہ SP اور ڈپٹی کمشنر سے مل کر انہیں اب تک کی کارکردگی سے آگاہ کر دیا اور تفتیش کے سلسلے میں درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے میری کوششوں کو سراہا اور مزید ہر نوعیت کی کارروائی کی اجازت دے دی۔ واپسی پر میں نے عدالت سے بدری کے گھر اور چودھری حق نواز کے ڈیرے کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے۔ میں واپس تھانے پہنچا تو SI فدا حسین زخمی چیتے کی مانند تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ پھٹ پڑا، ملک صاحب، ان حرام زادوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں چکر دیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ فدا حسین میرے ساتھ ہی اندر آ گیا، پھر بولا، آپ مجھے اجازت دے میں اس بڈھی ڈائن کو… اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو فدا حسین، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ ملک صاحب، ادھر چک 333 جیم بے میں رضیہ نام کی صرف تین ایسی عورتیں ہیں جن کی عمریں 18 اور 25 سال کے درمیان ہیں، اور وہ تینوں اپنے گھروں میں راضی خوشی زندہ سلامت ہیں۔ متوفیہ کی تصویر کو کسی نے نہیں پہچانا۔ کئی معتبر لوگوں نے بتایا کہ متوفیہ رجو کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڈھی نذیرہ کے اس جھوٹ نے مجھے کھولا کر رکھ دیا۔ میرے تن بدن میں آگ سی بھر گئی۔
میں غصے میں اٹھا اور حوالات میں پہنچ گیا. پھر نذیرہ کو کھری کھری سنانے کے بعد کہا، میں عورتوں پر تشدد کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن تمہارے جھوٹ نے تمہیں برے سے برے سلوک کا مستحق ٹھہرا دیا ہے. بولو، میں سختی کا آغاز کہاں سے کروں؟ وہ ڈھٹائی سے بولی. میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. رضیہ نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے وہی بتایا. جھوٹ اس سخت خصمی نے بولا ہوگا جس سے ہمدردی کر کے ہم اس حالت کو پہنچ گئے ہیں. اگر کوئی سزا دینا ہے تو اسی نامراد رجو کی بچی کو جا کر دیں. ہم پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ فدا حسین تیش کے عالم میں نذیرہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے اسے روک دیا. وہ میری گرفت میں کسمسا کر بولا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ مجھے اجازت تو دے کر دیکھیں. میں اس بوڑھی گھوڑی کو، میں نے متحمل لہجے میں کہا، یہ سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کبھی نہیں مانتے، لیکن میرے پاس لاتوں سے بھی زیادہ مؤثر طریقہ ہے. وہ کیا ملک صاحب؟ فدا حسین نے چونک کر مجھے دیکھا. میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ. ہم دونوں میرے کمرے میں آ گئے. میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا. شیر محمد فوراً حاضر ہو گیا. اس نے سیلوٹ کرنے کے بعد مؤدب لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، حکم. میں نے کہا، شیر محمد، خدا نے تمہاری سن لی ہے. میں کل صبح تک کے لیے تینوں حوالاتیوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں. میں ان کی زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں. میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ایک دم سمجھ رہا ہوں جناب. شیر محمد کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی. آپ فکر ہی نہ کریں، کل جب آپ پوچھ گچھ کریں گے تو وہ تینوں ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج اٹھیں گے. شیر محمد اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ تھا. مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے وہ 101 گر جانتا تھا. عام قسم کے مجرم تو اس کی شکل دیکھتے ہی لرز اٹھتے تھے. وہ ہٹا کٹا اور جلاد صورت پولیس اہلکار تھا. میں نے کہا، شیر محمد، حوالاتیوں میں 2 زنانیاں بھی ہیں، تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے؟ نا جی ملک صاحب، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے بولا. میری کیا مجال جو میں نامحرم بیبیوں کو ہاتھ بھی لگاؤں؟ ان کو تو میں نفسیاتی مار ماروں گا. شاباش، میں نے توصیفی انداز میں کہا. اور بدری کے ہڈ گڈ سلامت رہنے چاہیے، بس زبان کا تالا کھل جائے. وہ فخریہ انداز میں بولا، ایسا ہی ہوگا جناب. اس ڈنگر چور کو تو میں کجی مار ماروں گا. آپ تو میرے فن کا مظاہرہ کئی بار دیکھ چکے ہیں. تم واقعی ایک سچے فنکار ہو. وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کھٹاک سے سیلیوٹ مارنے کے بعد کمرے سے نکل گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کو مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے انسانیت سوز طریقے بھی اپنانے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار بے گناہ لوگ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہماری مجبوری بالفاظ دیگر تفتیش کا حصہ ہے. دن رات ہمارا واسطہ زیادہ تر جرائم پیشہ افراد سے ہی پڑتا ہے، اور یہ چھٹے ہوئے لوگ اتنے بھی سیدھے سادے نہیں ہوتے کہ گرفتار ہونے کے فوراً بعد دست بستہ عرض کریں، حضور آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں، ہم آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے جرم کب اور کیسے کیے، اور بس ہماری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد سزا دلوائی جائے. شیر محمد کے جانے کے بعد میں نے ایسا ہی فدا حسین کو بتایا. میں نے عدالت سے بدری کی خانہ تلاشی کے وارنٹ لے لیے ہیں. اگر شیر محمد کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ہم کل موضوع فتح پور جائیں گے. ٹھیک ہے، فدا حسین نے کہا. آپ بتا رہے تھے کہ وہاں کا چودھری حق نواز تفتیش میں رکاوٹ بن رہا ہے. میں نے اس کا بھی پورا انتظام کر لیا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب یہ کیس حل ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ، میں نے پورے یقین سے کہا. دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو ایسا ہی فدا حسین ابھی پہنچا نہیں تھا. میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا. اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا. میں نے پوچھا، شیر محمد، حوالاتیوں نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں ملک صاحب، وہ پرمسرت لہجے میں بولا. یہ بدری بس اوپر اوپر سے ہی گینڈا نظر آتا ہے، اندر سے تو بالکل بکری ہے. مجھے تو زیادہ محنت کرنا ہی نہیں پڑی. آخر ایسا کیا جادو کر دیا تھا تم نے؟ شیر محمد نے بتایا، جناب، میں نے اس کے رات کے کھانے میں نیند آور دوا ملا دی. پھر بس میں نے اتنا کیا کہ چھت میں لگے ہوئے کڑوں سے اس کے سر کے بال باندھ دیے، اس طرح کہ وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے. بدری گزشتہ 2 راتوں سے بھی ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا. بس یہ معمولی سی سزا اس جیسے تن و من کے لیے قیامت بن گئی. 15-20 منٹ کے بعد ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے. شیر محمد کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے استفسار کیا، اور ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی پٹری پر آ چکی ہیں، انہوں نے سب کچھ بک دیا ہے. شیر محمد نے بتایا. میں نے انہیں پانی میں پیشاب آور دوا ملا کر پلا دی اور پھر ان کے باتھ روم جانے پر پابندی لگا دی. دوسری جانب بدری کی چیخ پکار نے ان پر نفسیاتی اثر ڈالا اور مجبوراً انہیں زبان کھولنا ہی پڑی. دیکھا آپ نے،
جب تک ہم ان تینوں سے شرافت کی زبان میں پوچھ گچھ کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں کتنے چکر دیے۔ جب ہم نے انہیں اپنے آزمودہ ہتھ کنڈوں سے گزارا تو وہ خود راہ راست پر آ گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے اور بعد ازاں میرے سوالات کے جواب میں بدری، صغرا اور نذیرہ نے جو بیان دیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بدری عورتوں کا بیوپاری تھا۔ اس مذموم کاروبار میں اس کی بیوی صغرا اور بڈھی ماں نذیرہ بھی برابر کی شریک تھی۔ در حقیقت نذیرہ بدری کی ماں نہیں تھی۔ ایک اتفاق نے نذیرہ کو دونوں میاں بیوی سے ملا دیا تھا۔ بدری پہلے کسی اور گاؤں میں رہتا تھا، اس لیے فتح پور کے باسی نذیرہ کو اس کی ماں ہی سمجھتے تھے۔ بدری جن عورتوں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا تھا، ان میں زیادہ تر گھروں سے بھاگی ہوئی یا اغوا کی ہوئی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ وہ چند روز تک ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا، پھر آگے کسی دوسری پارٹی کے ہاتھ بڑھا دیتا تھا۔ وہ یہ کام اتنی صفائی اور مربوط انداز میں کرتا تھا کہ اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی بد نصیب عورت کو احساس تک نہیں ہو پاتا تھا۔ نذیرہ اس سلسلے میں اس کی معاون خصوصی تھی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر میں رہتی تھی، اور جہاں بھی کوئی بے آسرا اور مصیبت زدہ عورت نظر آتی، اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا فریب دے کر اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ وہ جب بھی گاؤں سے باہر جاتی تو یہی بہانہ کرتی کہ وہ اپنی بیٹی شاداں سے ملنے پیر محل جا رہی ہے۔ شاداں بھی دراصل ایک فرضی کردار تھا۔ چودھری حق نواز بدری کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ بدری اس کاروبار کے استحکام کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ چودھری کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا تھا۔ خاص مواقعوں پر ذریعہ آمدنی کو بھی پیش کر دیا جاتا تھا، جو بعد میں اتنی صفائی سے آگے بڑھا دی جاتی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری ہر مصیبت میں بدری کی بھرپور مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ بدری نے دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ساتھ ہی مویشیوں کا کاروبار بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ رضیہ اور فرجو نذیرہ کی دریافت تھی۔ وہ اسے چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں پریشان حال بیٹھی نظر آئی تھی۔ نذیرہ کی تجربہ کار جہاں دیدہ نظروں نے تاڑ لیا کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ پھر اپنی مکارانہ گفتگو سے اس نے رضیہ سے سب کچھ اگلوا لیا۔ رضیہ نے نذیرہ کو بتایا، میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی، لیکن شادی کے دوسرے ہی روز سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خلیج اتنی بڑھتی چلی گئی کہ وہ روٹ کر اپنے میکے چلی گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ نذیرہ نے ٹٹولا۔ غلطی میری نہیں بلکہ صفدر کی تھی، رضیہ نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ صفدر حسین رضیہ کے شوہر کا نام تھا۔ میں بے قصور تھی اور وہ قصوروار۔ میں اس کا قصور بھی معاف کر دیتی، لیکن وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مجھ پر ٹھیر ہو گیا اور آئے دن مار پیٹ کرنے لگا۔ نذیرہ اس کی بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے خاوند میں ایسی کون سی نااہلی تھی میری دھی؟ رضیہ نے گردن جھکا دی۔ نذیرہ نے اس کے مجروح دل پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ میری دھی، مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ نذیرہ کا دام فریب اتنا سکون بخش تھا کہ رضیہ پوری طرح اس کی گرفت میں آ گئی۔ صفدر حسین میرے قابل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی عورت کے قابل نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اس نے آئے دن مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کی ہزار کمزوریوں کے ساتھ نباہ کر لیتی، لیکن اس نے جس انداز میں مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نذیرہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے قصاب بکرے کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے پہلے اس کی پشت سہلاتا ہے۔ جب سسرال کی فضا میں سانس لینا میرے لیے دوبھر ہو گیا تو میں لڑ جھگڑ کر میکے آ گئی، رضیہ نے کہنا شروع کیا۔ لیکن یہاں بھی کسی نے میرے درد کو محسوس نہیں کیا اور مجھے زبردستی واپس صفدر حسین کے قید خانے، بلکہ زیادہ کہنا مناسب ہوگا کہ عقوبت خانے میں دھکیل دیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا رجو، نذیرہ نے کہا۔ تم صفدر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتی، طلاق لے لیتی اس بدبخت سے، رضیہ نے شکستہ لہجے میں بتایا۔ میں نے اس پہلو پر بھی سوچا تھا، لیکن میرے بھائی شوکت نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ میرے ٹکڑے زمین میں دبا دے گا۔ تمہارے والدین نے کوئی حمایت نہیں کی؟ نذیرہ نے پوچھا۔ کئی مجبوریاں تھیں، رضیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ والدین بوڑھے اور بے کس تھے، گھر میں بھائی شوکت کا ہی حکم چلتا تھا۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں صفدر سے طلاق لے لیتی تو شوکت کو بھی اپنی بیوی اور صفدر کی بہن نسیم کو طلاق دینا پڑتی۔ پٹا سٹا ایک ایسی لعنت ہے جس سے ایک گھر کے اثرات دوسرے گھر کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے مسائل کو کھل کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ تم سچ کہتی ہو بیٹی، نذیرہ نے اسے پوری طرح شیشے میں اتار لیا۔ عورتوں کے دکھوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا،
اور اللہ پاک نے عورت کی زبان پر شرم و حیا کے ایسے تالے لگا دیے ہیں کہ وہ اپنے اندرون کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں۔ کل رات بھائی شوکت علی نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، رضیہ نے گلوگیر لہجے میں بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں بیاہ کر گئی ہو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں پوری رات روتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے مختصر سا سامان ایک پوٹلی کی صورت باندھا اور سب کو سوتے چھوڑ کر ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ تو تم ساہیوال کی رہنے والی ہو؟ نذیرہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ساہیوال شہر میں رہتی ہو یا آس پاس کے کسی گاؤں دیہات میں؟ رضیہ نے جواب دیا، شہر میں۔ چیچا وطنی کیا سوچ کر اتر گئی ہو؟ ایک مجبوری آڑے آ گئی تھی، رضیہ نے بتایا۔ میرا ارادہ تو مزاروں کی سرزمین ملتان جانے کا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی مزار پر اپنی زندگی گزار دوں گی، اللہ سے لو لگاؤں گی اور زندگی یاد الہی میں بتا دوں گی۔ تم کسی مجبوری کا ذکر کر رہی تھی؟ رضیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گاڑی ابھی چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن سے دور ہی تھی کہ میرے ڈبے میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جو میرے ہی محلے کا رہنے والا تھا۔ وہ دوسرے ڈبے سے میرے ڈبے میں آیا تھا۔ شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں نے فوراً گھونگھٹ کاٹ لیا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ شخص ایک سیٹ پر بیٹھ کر بے فکری سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ مسافر اترنے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ شاید اسے آگے جانا تھا۔ میں نے ایک فوری فیصلہ کیا اور مسافروں کی بھیڑ میں سے گاڑی سے اتر گئی۔ اتنا کہہ کر رضیہ خاموش ہو گئی۔ اب کہنے کو باقی بچا بھی کیا تھا؟ نذیرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ رضیہ اس کے لیے آئیڈیل شکار تھی۔ اس نے ممتا آمیز لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو ماں بن کر بھی دکھاؤں گی میری دھی۔ مجھے بیٹی کی کتنی آرزو تھی۔ کوئی فقیر، پیر، مزار اور درگاہ نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ اور اب بڈھے بارے بیٹھے بٹھائے اللہ نے جوان بیٹی دے دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ رجو بیٹی، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔ رضیہ اسٹال باز بڑھیا کی باتوں میں آ گئی۔ اس میں رضیہ سے زیادہ قصور ان حالات کا تھا جس کا وہ شکار تھی۔ نذیرہ بذریعہ بس رضیہ کو چیچا وطنی سے کمالیہ لے گئی، پھر وہاں سے دونوں موضوع فتح پور پہنچ گئی۔ بدری کو جب پتا چلا کہ نووارد مہمان کنواری ہے تو فرت مسرت سے اس کی بانچیں از مشرق تا مغرب پھیل گئیں۔ گویا کاروباری زبان میں رضیہ اس کے لیے سچا دانا تھی۔ بدری کی پہلی اور آخری کوشش یہ تھی کہ یہ سچا موتی چودھری حق نواز کی انگوٹھی کا نگینہ نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے اس نے رضیہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی گاؤں والوں نے رضیہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ سب کا خیال یہی تھا کہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بیٹی پیر محل سے آئی ہوگی۔ ان کے ناروا رویے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا قدرے کم کر دیا تھا، اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ چودھری حق نواز رضیہ کی آمد سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ منتظر تھا کہ بدری اسے خوشخبری سنائے، لیکن جب بدری کی جانب سے مکمل سکوت طاری رہا تو دوسرے دن چودھری نے اسے اپنی حویلی میں بلا لیا۔ بدری، اس مرتبہ تمہاری جو بہن پیر محل سے آئی ہے اسے سلام کروانے ہمارے پاس نہیں لاؤ گے؟ چودھری کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس میں ہزاروں زہریلے سانپوں کی پھنکاریں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ بدری سرتا پا لرز کر رہ گیا۔ جی چودھری صاحب، الفاظ اس کی زبان سے جدا ہونے پر آمادہ نہیں تھے۔ آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، اس مرتبہ تو حرام زادے، تخم خنزیر۔ چودھری کی قہر آلود آواز نے بدری کی زبان کو بریک لگا دیے۔ مجھے مغالطہ ہوگا؟ وہ اپنی چھاتی کو ٹھونکتے ہوئے بولا۔ اوے ماں کے یار، چودھری حق نواز کو مغالطہ ہوگا؟ میں تو وہ شکرا ہوں جو فضا کو سونگ کر شکاری کی سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی چودھری صاحب۔ بدری تھر تھر کانپنے لگا۔ چودھری حق نواز ایک ظالم اور جابر چودھری تھا، اور اس حقیقت کو گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ خونخوار لہجے میں بدری سے پوچھ رہا تھا، اپنی بہن کا تعارف کب کروا رہے ہو؟ بدری کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ جب حکم کریں چودھری صاحب، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آج رات ڈیرے پر پہنچا دو اسے، چودھری نے نشیلے لہجے میں کہا۔ میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، ان کی ضیافت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ بڑا خیال رکھتے ہیں وہ میرا۔ میں ایسا ہی کروں گا سرکار، بدری نے کسی وفادار کتے کی مانند دم ہلاتے ہوئے کہا۔ رجو آپ کے ڈیرے پر پہنچ جائے گی۔ ایک لمحے کو چودھری نے کچھ سوچا، پھر بولا، میں ہاشو کو بھیج دوں گا۔ وہ کتنے بجے تک سو جاتی ہے؟ 10 بجے تک سو جاتی ہے، بدری منمنایا۔ ٹھیک ہے، چودھری نے مطمئن انداز میں کہا۔ ہاشو 12 بجے آئے گا، اس کے پاس سنبھانے والا رومال بھی ہوگا۔ کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا جناب۔
وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اب تم جاؤ اور رات کا انتظار کرو، چودھری نے حکمیہ انداز میں کہا، اور زیادہ فکر نہ کرنا، لڑکی صبح تمہیں واپس مل جائے گی، کہیں آگے بڑھا دینا۔ بدری منہ لٹکائے حویلی سے چلا آیا۔ اسی رات پراسرار انداز میں رضیہ اور فرجو کو چودھری حق نواز کے ڈیرے پر پہنچا دیا گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈیرے پر پہنچنے والی رضیہ کی زندگی کی وہ رات اتنی طویل ہو گئی کہ اسے سحر دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ بدری نے چودھری حق نواز کے خلاف جتنا کھلا ڈلا بیان دیا تھا، اس میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ اول تو شیر محمد کی دہشت ہی نے اس کا پتا پانی کر دیا تھا۔ دوسرے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطانی گواہ بننے کو تیار ہو جائے تو میں کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو۔ تیسری اور آخری وجہ یہ تھی کہ بدری چودھری کی بڑھتی ہوئی دست درازیوں سے بھی عاجز آ چکا تھا۔ حق نواز کی حرص و ہوس میں بڑا تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک جانب تو وہ بدری کی آمدنی کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتا تھا، اور دوسری طرف اس کے لائے ہوئے ہر دانے پر منہ مار کر اس کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ بدری اپنی کمزور حیثیت کے پیش نظر چودھری سے ٹکر لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ قانون پوری طرح اس کے ساتھ ہے تو وہ تعاون پر تیار ہو گیا۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی فدا حسین کو کیس کی نوعیت کے پیش نظر پورے صورتحال سمجھا کر اور متوفیہ رضیہ کی تصویر دے کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ساہیوال روانہ کر دیا، تاکہ ہیڈ کوارٹر سے شہری حدود کے تمام تھانوں کو ہدایت جاری کی جائے کہ وہ جلد از جلد متوفیہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، جو تقریباً نصف ماہ قبل اچانک گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ کچھ پرانے حسابات بھی چکانے تھے، اس لیے میں نے اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ بدری وعدہ معاف گواہ بن کر اس کا کچا چٹا کھول چکا ہے۔ میں نے چودھری پر یہی ظاہر کیا کہ میرا شک بدری اور ہاشو تک محدود ہے۔ دراصل میں چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے بعد ہی اسے چھاپنا چاہتا تھا، اور یہ دوسرے روز ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ فی الحال بروقت عدالت تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بہادر علی اور نصف درجن آدمیوں کو ساتھ لیا اور فتح پور روانہ ہو گیا۔ اس وقت آہنی زیورات سے آراستہ بدری بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے بدری کی خانہ تلاشی لی اور اس کی نشاندہی پر متوفیہ کا سامان برآمد کر لیا۔ اکلوتی پوٹلی میں 2 جوڑی کپڑے اور ایڑی والی سینڈل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جستی ٹرنک میں سے ایک لیڈیز گھڑی، سونے کی انگوٹھی، طلائی بالیاں اور ساہیوال سے ملتان تک کا ایک ریلوے ٹکٹ بھی برآمد کر لیا۔ بدری نے شرافت سے اعتراف کر لیا کہ وہ تمام چیزیں متوفیہ رضیہ ہی کی تھی، جو اس نے رضیہ کو ہاشو کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں اور حوالدار وردی میں تھے۔ میں نے بدری کے گھر کی طرف جاتے ہوئے صرف حوالدار کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ باقی نصف درجن سادہ لباس اہلکاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ڈیرے کے چاروں طرف پھیل جائیں اور ڈیرے سے باہر نکلنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیں۔ وہ تمام مسلح اہلکار تھے اور لڑائی بھڑائی کے ماہر بھی۔ یہاں پہنچتے ہی مخبر جھورے نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہاشو اس وقت ڈیرے پر ہی ہے۔ میں نے بدری کو حوالدار کے حوالے کیا، سادہ لباس اہلکاروں کو چوکس رہنے کی تاکید کی اور کانسٹیبل لیاقت علی کے ساتھ ڈیرے میں داخل ہوا۔ کانسٹیبل کبڈی کا بڑا ستھرا کھلاڑی تھا۔ اچانک میری نظر ایک لمبے تڑنگے شخص پر پڑی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر تیزی سے ڈیرے کے پچھلی جانب بھاگا تھا۔ غالباً اس نے میری وردی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ خاصا عجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ میرے خیال میں وہ ہاشو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑک دار آواز میں اسے للکارا، اوئے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ڈیوٹی ریوالور بھی نکال لیا۔ بھاگنے والے کے قدموں میں ذرا سی بھی سستی نہیں آئی۔ اس نے میری دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل لیاقت علی فارم میں آ چکا تھا۔ اس نے مفرور شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے گونجدار بڑک ماری، ہلا اوئے جوانا، ہوشیار ہو جا۔ میں نے سیٹی بجائی تاکہ باہر والے اہلکار ہوشیار ہو جائیں۔ اس وقت تک مفرور ڈیرے کے عقبی دیوار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ لیاقت علی نے اسے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ گرنے والا سنبھل کر اٹھا۔ لیاقت نے اچھل کر اس کی کمر میں قینچی ڈالنا چاہی، لیکن وہ دراز قد دیوزاد کچھ زیادہ ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ہاشم عرف ہاشو ہی تھا، اور وہ بڑی جوڑ کا ایک مانا ہوا پہلوان تھا۔ ہاشو برق رفتاری سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نتیجے میں لیاقت علی چاروں خانے چت زمین پر پڑا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہاشو نے ڈیرے کے باغ کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے اس کے قدموں میں فائر کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ اسی دوران میں سادہ لباس اہلکاروں نے اسے قابو کر کے بے بس کر دیا۔ کانسٹیبل لیاقت علی بھی فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اپنے داؤ کی ناکامی کا بدلہ اس نے اس طرح لیا کہ ہاشو پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میں نے ہاشو کے ہاتھوں میں ہتکڑی پہنا دی۔
وہ زخمی سانپ کی مانند پھنکارنے لگا۔ میری ہتکڑی کھول دے تھانے دار، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو جن کی اولاد، نہیں تو مار مار کر باندر بنا دوں گا ابھی۔ اوے مام خاں، لیاقت علی نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا مارا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ہاشو ہے، وہ سینہ تان کر بولا۔ میں چودھری حق نواز کا خاص بندہ ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ تمہاری چودھری کی تو میں، لیاقت علی نے اسے ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا۔ میں نے کہا، اوے حرام زادے، سارے انسان تو اللہ کے بندے ہیں، اور تو چودھری کا بندہ ہے؟ حوالدار نے گرہ لگائی، او ملک صاحب، اس باگڑ بلے کا دوسرا مطلب ہے۔ وہ کیا بہادر علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، چودھری حق نواز اس کی گھر والی ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ سب لوگ قہقہے مار کر ہنس پڑے۔ گاؤں دیہات میں شوہر کو خاوند، قسم، گھر والے کے علاوہ بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشو اپنی درگت اور گرفتاری پر دل ملا رہا تھا۔ حوالدار کے اس تبصرے پر اس نے مغلظات بکنا شروع کر دیں۔ میں نے اس کی بکواس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے 2 ہٹے کٹے سپاہیوں کے حوالے کیا اور ڈیرے کی خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک کمرے میں چھت کی کڑیوں میں سے مجھے ایک چھوٹی سی گٹھری مل گئی۔ میں نے وہ گٹھری فوراً کھلوائی۔ اس میں ایک پھولدار سرخ قمیض، ایک سفید شلوار اور ایک کالا دوپٹہ بھی موجود تھا۔ یہ وہی لباس تھا جو ڈیرے پر پہنچنے سے قبل متوفیہ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ واردات کے سب سے بڑے ثبوت کو ضائع کرنے کی بجائے چھت میں چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی تھی۔ بہرحال حد سے زیادہ پر اعتماد مجرموں سے بعض اوقات ایسی حماقتیں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم ڈیرے سے باہر نکلے تو چودھری حق نواز ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ چودھری کی CID خاصی فعال تھی۔ علاوہ ازیں میں نے ہاشو کو روکنے کے لیے جو فائر کیا تھا، اس کی آواز بھی پورے گاؤں نے سنی ہوگی۔ چودھری کے پیچھے اس کے کئی حواریوں کے ساتھ گاؤں کے کئی افراد بھی موجود تھے۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے چودھری کو دیکھا اور کہا، چودھری، میرے دونوں مطلوبہ بندے قانون کی حراست میں آ چکے ہیں۔ میں نے دونوں بندوں پر دانستہ زور دیا تھا تاکہ چودھری ہوشیار نہ ہو جائے۔ ملک جی، تم چودھری حق نواز کی قوت سے پوری طرح واقف نہیں ہو، وہ پرغرور انداز میں بولا۔ کل تک یہ دونوں بندے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ میں پہلی فرصت میں DC سے ملوں گا۔ تم DC کے پاس جاؤ یا گورنر کے خوشامد کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ میں نے پکے ثبوت حاصل کر لیے ہیں ان دونوں کے خلاف۔ بدری کے گھر سے رضیہ اسی ڈیرے پر پہنچی تھی اور اسی ڈیرے پر اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں پھانسی کے پھندے پر لٹکیں گے۔ وہ بولا، یہ بھول ہے تمہاری۔ مجرموں کو عدالت سزا سناتی ہے، تھانے دار نہیں۔ میری بہت دور تک پہنچ ہے، بڑے بڑے ججوں سے میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اپنے بندوں کی رہائی کے لیے قابل سے قابل وکیل کر سکتا ہوں، مگر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ DC کے ایک دبکے پر تمہارا تھانہ ہل کر رہ جائے گا۔ تم اپنی وردی کی فکر کرو جو اب تب میں اترنے والی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا چودھری، میں نے تند لہجے میں کہا، میں نے کبھی قانون کی اس وردی پر مان نہیں کیا۔ عزت اور ذلت دینے والی خدا کی ذات ہے، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر وقت استعفیٰ اپنی جیب میں ہی رکھتا ہوں۔ DC کا ڈراوا کسی اور کو دینا۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو، لے جاؤ میرے بندوں کو تھانے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے کہا، میں ہاشو سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خلاف اصول بات تھی۔ میں چاہتا تو چودھری کی خواہش کو رد کر سکتا تھا، لیکن میں اسے مکمل اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ میں کل سے پہلے چودھری کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بات کرنی ہے جلدی کر لو چودھری، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری اپنے پالتو کتے سے آخری ملاقات ہو۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا تھانے میں پھانسی گھاٹ بھی بنوا لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، میرے تھانے کا ڈرائنگ روم کسی پھانسی گھاٹ سے کم نہیں ہے چودھری۔ وہاں پہنچ کر تو بڑے بڑے سورماؤں کی چین بول جاتی ہے کہ تیرا ہاشو پہلوان تو ایک رگڑے کی مار نہیں۔ میرے انداز گفتگو پر وہ سلگ کر رہ گیا، پھر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ہاشو سے سرگوشی کرنے لگا۔ ہاشو میری جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری اسے کون سی پٹی پڑھا رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے تسلی دلاسے دے رہا ہوگا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زبان نہ کھولے، وہ بہت جلد اسے چھڑوا لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم موضوع فتح پور سے اپنے قصبے کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے بدری کو پولیس حوالات میں واپس بند کر دیا۔ جب سے بدری نے تعاون شروع کیا تھا، میں نے اس کی بیوی اور نام نہاد ماں نذیرہ کو بھی اسی حوالات میں بند کر دیا تھا اور ان پر ہر قسم کے تشدد کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ہاشو کو میں ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا،
شیر محمد، تمہارے لیے نئی خوراک آ گئی ہے، اب تو خوش ہونا۔ ست بسم اللہ ملک صاحب۔ خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئیں۔ میں نے کہا، شیر محمد، ہاشو اکھاڑے کا مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن تھانے پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کو تھانے کے آداب سکھانا پڑیں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ مانی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں پہلوان جی کے آرام کا خاص خیال رکھوں گا، یہ ہماری مہمان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں جی جان سے ان کی سیوا کروں گا۔ ہاشو ہماری بات چیت سے ہی ہراساں نظر آنے لگا تھا۔ شیر محمد نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو پہلوان جی، ذرا تھانے کے اکھاڑے کا بھی معائنہ کروا دوں، یہاں بڑی وکھری ٹائپ کے دنگل ہوتے ہیں۔ میں نے گھر جانے سے پہلے تھانے کے عملے کو ہدایت کر دی کہ باہر کے کسی آدمی کو حوالاتیوں سے ملنے نہ دیا جائے، خاص طور پر ہاشو سے۔ چودھری یا اس کا کوئی ہرکارہ آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ دوسرے روز میں پوری تیاری کے ساتھ چودھری حق نواز کی حویلی پر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ ASI عبد الرحمان کے علاوہ 2 سینئر کانسٹیبل بھی تھے۔ جب چودھری کو پتا چلا کہ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس وقت چودھری کا غیظ و غضب دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے تھانے دار، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ تم نے چودھری حق نواز کے قہر کو آواز دے کر اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ میں نے کہا، میں صرف خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، جو سچا حق نواز ہے۔ تمہارے جیسے چودھری حق نواز تو میری موضوع میں رہتے ہیں۔ میرے اس لہجے پر وہ آتش برپا ہو گیا۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والے کی زبان کو گدے سے کھچوا دیا کرتا ہوں۔ تم 2 منٹ کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا تھا نا چودھری، میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا، میں نے سخت لہجے میں اسے یاد دلایا۔ اور تم کتنے بد لحاظ ہو کہ 2 منٹ میں نکل جانے کو کہہ رہے ہو؟ اوہ ہو، وہ استہزائیہ انداز میں بولا، تو تم سرچ وارنٹ کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی تلاشی مکمل کر چکا ہوں چودھری، اب تمہاری ضرورت ہے، اور تمہاری گرفتاری کے لیے میرے پاس عدالت کا جاری کردہ وارنٹ موجود ہے۔ کہاں ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے اپنے جیب سے گرفتاری وارنٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی چودراہٹ کو جو ابال آ گیا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ معتدل لہجے میں پوچھنے لگا، کس سلسلے میں گرفتار کرنے آئے ہو مجھے؟ میں نے کہا، سلسلہ وہی پرانا ہے، مجھے متوفیہ رضیہ اور فرجو کے اصلی قاتل کی تلاش ہے۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، میرا اس قتل سے کیا تعلق؟ تعلق بھی پتہ چل جائے گا چودھری، میں نے اسے نگاہوں میں تولتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تعلق داری کی باتیں تمہاری حویلی کی بیٹھک میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمارے تھانے کا ڈرائنگ روم زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بدری اور ہاشو کو رضیہ کے کیس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً تم سے آپ پر اتر آیا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے روبدار آواز میں کہا، چودھری، سیدھی طرح گرفتاری دے رہے ہو یا پورے پنڈ کے سامنے ذلیل ہو کر جانا چاہتے ہو؟ اس کے جاگیردارانہ خون نے تھوڑا سا جوش مارا اور وہ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی تڑیوں سے مروب نہ ہوا اور ASI سے کہا، فوراً چودھری کو ہتکڑی پہنا دے۔ چودھری خوشامد پر اتر آیا اور اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا۔ 1 منٹ رک جائے ملک صاحب، اب اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ تھانے دار کو صاحب کہنا کتنا ضروری ہے۔ 1 منٹ بس۔ ASI نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں عبد الرحمان، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ میری بات تو سنیں ملک صاحب، وہ ملتجی انداز میں بولا، میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ بہت بڑے تھانے دار ہیں، چاہیں گے تو معاملہ اسی بیٹھک میں ختم ہو جائے گا، گرفتاری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مثلاً تم میری کیا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، کان کھول کر سن لو حق نواز، میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا، یہ میرے پیشے کا حصہ نہیں ہے۔ او دیکھو نا جی، مرنے والے تو مرتے ہی رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، پولیس کی نوکری میں آخر آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ آپ جو مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں، 10,000 20,000۔ مجھے اس کی بےہودگی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں پی گیا اور تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے تم رضیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، رضیہ کو تو میرا مطلب ہے میں تو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کو پیشکش کر رہا تھا۔ تھوڑے وقفے سے اس نے کہا، وہ بے گھر بے سہارا لڑکی تھی، کوئی آگے پیچھے تو تھا نہیں اس کا، مٹی ڈالیں اس سارے معاملے پر۔ میں نے کہا،
متوفیہ نہ تو بے گھر تھی اور نہ ہی بے سہارا. ہم نے اس کے والی وارث ڈھونڈ نکالے ہیں. کل تک وہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے. اور رہی بات مٹی ڈالنے کی، تو مٹی تو اب تمہاری قبر پر ڈلے گی، اور تمہارے ساتھ ان دونوں کی قبروں پر بھی جنہوں نے اس حرمہ نصیب کی عصمت کو تار تار کیا تھا. وہ اچانک صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا. کمزور سے لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں. تعلق نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا. تمہارے چہرے پر مردنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ قصہ مختصر، ہم اونچے شملے والے پھنے خان چودھری کو ہتکڑی پہنا کر تھانے لے آئے. چودھری نے اتنی آسانی سے گرفتاری نہیں دی تھی. ہتکڑی پہننے سے پہلے اس نے بڑی فیل مچائی. تاہم ان تفصیلات کا تذکرہ غیر ضروری ہے اور سسپینس ڈائجسٹ کے قیمتی صفحات کا ضیاع ہوگا. اسی روز مجھے ایک ضروری معاملے کے سلسلے میں ہنگامی طور پر میاں چنو جانا پڑ گیا، اس لیے ہاشو سے پوچھ گچھ نہ کر سکا. میں نے چودھری اخنواس کو حوالدار بہادر علی کی تحویل میں دیتے ہوئے تاکید کی، بہادر علی یہ اپنے پنڈ کے بہت بڑے اور ٹھیکیدار چودھری ہیں. انہیں پورے تزک و احتشام کے ساتھ 7 توپوں کی سلامی دو، اور باقی بات چیت میں کل کروں گا. 9 گرفتار شدگان کو جب تھانے میں لایا جاتا ہے تو ابتدائی کارروائی کے طور پر انہیں پوچھ گچھ کے کمرے میں بچھی ہوئی چٹائی پر اوندھا لٹا کر ان کی تشریف پر 7 چھتر رسید کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا استقبال 7 توپوں کی سلامی سے کیا جاتا ہے. یہ نصف صدی پہلے کی باتیں ہیں. آج کل پولیس کی تفتیش میں تھوڑی بہت تبدیلی سننے میں آئی ہے. دوسرے روز میں سپہر کے وقت تھانے پہنچا تو 2 اہم خبریں میری منتظر تھیں. اول، ایس آئی فدا حسین ساہیوال سے سرخرو لوٹا تھا. متوفیہ رضیہ کے ورثہ کا پتہ چل گیا تھا. شہری حدود کے ایک تھانے میں متوفیہ کی گمشدگی کی رپورٹ کوئی 18-19 روز پہلے درج کرائی گئی تھی. ساہیوال سے متوفیہ کا شوہر صفدر حسین اور بھائی شوکت علی بھی ایس آئی کے ساتھ ہی چلے آئے تھے. دوسری اہم اطلاع یہ تھی کہ حوالاتی ہاشو نے صفیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا. یہ واقعی چونکا دینے والی خبر تھی. میں نے فوراً ہاشو کو اپنے کمرے میں بلا لیا. ہاں بھائی ہاشو پہلوان، میں نے اسے کڑے تیوروں سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تو تم نے قتل کیا تھا رضیہ کا؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، تھانے دار صاحب، جب سے آپ نے چودھری صاحب کو رضیہ کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، اس وقت سے میرا ضمیر مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے، اس لیے میں نے سچ کا اقرار کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ پھانسی چڑھے. رجو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار میں ہوں. میں اپنی کرسی سے اٹھ کر ہاشو کے پاس آیا. تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر ایک تماچا اس کے گال پر رسید کرتے ہوئے کہا، تم ناتحقیق مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا. جناب میں نے ایک اور تماچا اس کے گال پر جڑ دیا. پھر تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری بات پہ یقین کر لوں گا؟ تم اپنے چودھری کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بننا چاہتے ہو. یہ پٹی تمہیں چودھری نے پڑھائی ہوگی اور ساتھ یہ بھی یقین دلایا ہوگا کہ وہ عدالت سے تمہاری ضمانت کروا لے گا. اچانک مجھے ایک خیال آیا. میں نے حوالدار سے پوچھا، بہادر علی، کیا ہاشو اور چودھری کو ایک ہی حوالات میں رکھا گیا ہے؟ نہیں جناب، دونوں الگ الگ کمرے میں ہیں. میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ ان دونوں کی گزشتہ رات بات چیت ہوئی ہے. فوراً تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، ابھی اور اسی وقت. یس سر. بہادر علی سیلوٹ مار کر باہر نکل گیا. میں ہاشو کی جانب متوجہ ہو گیا. کیوں آئے چودھری کے پٹھو، رات تمہاری ماں کے قسم نے کیا سبق پڑھایا ہے تمہیں؟ جناب چودھری صاحب نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا. وہ رولی صورت بنا کر بولا، میں تو اپنے ضمیر کی آواز. بکواس بند کر خبیث انسان. میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کی. اس وقت تمہارا ضمیر کس قبرستان میں سو رہا تھا جب تم آدھی رات کو بدری کے گھر سے رضیہ کو اٹھا کر چودھری کے ڈیرے پر لائے تھے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب. وہ مصنوعی ندامت چہرے پر سجا کر بولا، اس وقت میں شیطان کے قابو میں تھا. رضیہ کو رومال سنگھا کر ڈیرے پر لے آیا اور پھر اسے برباد کر کے دریا میں پھینک دیا. اللہ کرے مجھے جلد از جلد پھانسی ہو جائے. پھانسی تو ہوگی، لیکن تمہارے چودھری کو، تمہیں نہیں. میں نے چٹانی لہجے میں کہا، تم لمبی مدت کے لیے اندر جاؤ گے. چودھری کی وفاداری تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی. اسی وقت حوالدار نے آ کر بتایا، ملک صاحب، اسی تھانے میں بھی ایک کانسٹیبل چودھری کا پٹھو نکل آیا. تنویر احمد نے رات پچھلے پہر دونوں کی مختصر سی ملاقات کروائی تھی. ہمارے ملک کے دوسرے محکموں کی طرح پولیس میں بھی کالی بھیڑوں کی کمی نہیں ہے. میں نے حوالدار سے پوچھا، تنویر احمد کانسٹیبل اس وقت کہاں ہیں؟ جناب ابھی وہ تھانے میں نہیں ہے، حوالدار نے بتایا. وہ جیسے ہی آئے میرے کمرے میں بھیج دینا. بہتر جناب. میں نے ہاشو سے پوچھا،
بدبودار لاش، اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم اگر چاہو بھی تو قتل کا یہ الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتے۔ تم نے ابھی بتایا ہے کہ رضیہ کو برباد کرنے کے بعد تم نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو ہرگز یہ بیان نہ دیتے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات کھل چکی ہے کہ اس قیامت خیز رات میں متوفیہ 3 درندوں کی درندگی کا نشانہ بنی تھی اور اسی ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس نے جان دے دی تھی۔ بتاؤ، اگر ایک درندہ تم تھے تو باقی 2 شیطان کون تھے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ اگلے روز میں نے انہیں عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس دوران میں چودھری کو پتہ چل چکا تھا کہ بدری ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، لیکن وہ خود گردن تک اپنے گناہ کی دلدل میں پھنس چکا تھا، اس لیے بدری کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں ہاشو کی زبان بھی کھل گئی۔ اس نے نہ صرف بدری کے انکشافات کی تصدیق کر دی بلکہ بدری کے دیگر 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ان دونوں کا تعلق تارنگ منڈی ضلع شیخو پورہ سے تھا۔ 2 دن بعد ان دونوں رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاشو اس معاملے میں صرف اس حد تک ملوث تھا کہ اس نے رضیہ کو بدری کے گھر سے ڈیرے تک پہنچایا تھا، اور بعد ازاں جب متوفیہ ان حیوانوں کی ہوس کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تو ہاشو نے اسے بے رحمی کے ساتھ برہنہ تن حوالہ دریا کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر عورت کی بربادی میں کسی مرد کا ہاتھ، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر کامیاب افراد کی زندگی میں دوسروں کے مثبت تعاون کے علاوہ ان کی ذاتی لیاقتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اس طرح اکثر افراد کی تباہی اور بربادی کا دار و مدار دوسروں کے منفی کردار کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی حماقتوں پر بھی ہوتا ہے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ گرم دودھ کا چھالا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر چھاچھ اپنی ٹھنڈک سے بے خبری میں جو چھالا ڈالتی ہے اس کی سوکھتی قلب و روح کا آزار بن جاتی ہے۔ رضیہ اور فرجو دودھ کی جلی ہوئی تھی، لیکن بے خبری میں چھاچھ کو پھونکنا بھول گئی اور نذیرہ کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ نذیرہ نے اپنی مصنوعی محبت کا مرہم رضیہ کے زخموں پر رکھ کر اس کے اندرون کو آبلہ زار بنا دیا تھا۔ میں نے چالان اتنا مضبوط تیار کیا تھا کہ چودھری اینڈ کمپنی کی بریت کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ پھر بدری اور ہاشو کے بیانات سراسر ان کے خلاف جاتے تھے۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلتا رہا۔ ابتدائی چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے ہاشو اور بدری وغیرہ کو معمولی سزائیں سنا دی تھیں۔ البتہ 2 سال بعد سیشن کورٹ نے چودھری حق نواز، رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو سزائے موت سنا دی۔ چودھری نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ نے ان تینوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ چودھری حق نواز اور اس کے دوستوں کا پہلا کوئی جرم نہیں تھا کہ بلکہ عرصے سے اسی نوعیت کے اور دوسرے اقسام کے جرائم کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہی بات ہے کہ اللہ کی رسی جتنی دراز ہے اس کی پکڑ اور جکڑ اتنی ہی مضبوط اور فیصلہ کن ہے۔ دست قدرت کی گرفت میں جس کی گردن آن پھنستی ہے پھر اسے دنیا کی کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ قانون قدرت کے ساتھ کھلم کھلا مذاق کرنے والے دیدہ دلیروں کا انجام ایسا ہی حسرتناک اور بھیانک ہوا کرتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔